Augment your experience with business insights you haven't experienced. Weekly Business Insights from top 10 business magazines helps you to augment your experience with dynamic voices shaping economies and industries, breakthrough idea and strategy and business models, and best practices for leaders, entrepreneurs, and managers. Extract your summaries and key takeaways from the articles written by top minds both in practice and in academics from around the world can do this like no other service. You can listen to the Weekly Business Insights in addition to reading these summaries. Nevertheless, we shall encourage you to read the full article by visiting the respective magazines' websites. Let us invite you to experience the week 354th, June 21st to June 27th, 2024 issue of Free Weekly Service. For shipping section of the week 354, June 21 to 27, 2024, we curated and summarized articles from 3 business magazines. The first article from The Economist explains how the exponential growth of solar power will change the world. The second article from McKinsey & Company shares how low investment is casting shadows on Europeans' competitiveness. The third and the final article from MIT Technology describes how generative artificial intelligence could reinvent what it means to play. First, from The Economist. Good evening and a very warm welcome to the Black Hole. Keeping up with contemporary insights beyond one's industry is crucial for informed decision making. However, for busy professionals, finding time to read relevant literature regularly is quite challenging. लेकिन इस मसले का एक हल हमारे पास मौजूद है और वो ये है कि पिछले कई बरसों से Informed Eye has addressed this gap by its free weekly newsletter titled Weekly Business Insights और वो आप पुष्ट पे इसका उन्वान लिखा हुआ भी देख सकते हैं. Well, it features curated summaries from top business sources. For instance, The Economist, Harvard Business Review, MIT Technology Review, and McKinsey & Company, to name a few. This service, available in both text and audio, helps subscribers stay updated in just 10 to 15 minutes, saving them hours of reading time. And we are very grateful कि हमारे पास Informed Eye के जो Informed Eye का जहन है, जो उनके जो फाउंडर हैं हमारे साथ मौजूद हैं एज अ गेस्ट स्पीकर डॉक्टर मोहम्मद आरिफ. ही इज़ अ डिस्टिंग्विश्ड researcher, educator, and social activist. He has collaborated on policy research with leading organizations such as UNDP, World Bank, and HEC Pakistan, and many more. As an educator, he teaches marketing, international business, research, and management. Dr. Arif Salim is also committed to social activism, focusing on education and poverty alleviation. Sir, may I request you to please come on stage? Thank you. Today's session will be hosted and moderated by Mubashir Ikram Saab. He's the founding director of Pakistan Media Monitor. He has over 3 decades of experience in social affairs, politics, development, and media in Pakistan. Previously, he served as a political specialist at the US Embassy in Islamabad, earning the Superior Honor Award from the Department of State in 2008. सर आपकी आमद का भी शुक्रिया. प्लीज़ आप स्टेज पे तशरीफ़ लाइएगा. So today we are going to discuss the journey of Informed Eye, the impact, challenges and future plans, as well as the team that runs Informed Eye. आप सब लोगों की आमद का शुक्रिया. Please give us a favor and turn your cell phones to silent mode so that there is no distraction. When the house is open for question and answer, comments, suggestion, and open discussion, आप उसमें ज़रूर शरीक होइएगा. Just raise your hand first so that this microphone is given to you. फिर आपकी आवाज़ जो है वो हॉल में भी सबको क्लियर सुनाई देगी और ऑनलाइन देखने वाले हमारे दोस्तों को भी सुनाई देगी. बस ये थी 2-3 बातें. Ladies and gentlemen, please welcome Mubashir Ikram and Dr. Mohammad Arif Salim. Thank you. डॉक्टर साहेब जनाब, आपने मुश्किल में डाल दिया, और एक बड़ी मुश्किल ये है कि आपके साथ बेपनाह बेतकल्फ़ी होने के बावजूद मुझे आज बड़ी फॉर्मल गुफ्तगू करना पड़ेगी आपके साथ. विद द परमिशन ऑफ द ऑडियंस, मैं अगर बीच में थोड़ा बहुत आपसे इनफॉर्मल हूँ, आप तो बुरा महसूस नहीं करेंगे मुझे पता. तो आई रिक्वेस्ट ऑल द ऑडियंस हियर
not to feel bad about my informality. پہلے سب سے آپ یہ بتا دیجئے کہ آپ کا اپنا پرسنل بیک گراؤنڈ کیا ہے. یہ وہ سوال ہے جو پرابلی آپ ایکسپیکٹ نہ کر رہے تھے, لیکن میرا ایک بڑا فنڈامنٹل پریمس ہے فار مائی سیلف بینگ کمنگ فرام اے ویری پور فیملی, کہ اس ملک اینڈ سوسائٹی کو بنانے, چلانے اور آگے لے کے جانے والے یہ ہم جیسے ہی لوگ ہیں. اینڈ دیر از نو ہارم ان کلیمنگ سم کریڈٹ فار دیٹ, ٹو بی آنسٹ ود یو. جو رولنگ اور ایلیٹ کلاسز ہیں وہ اگر مارکسسٹ اپروچ کی بات کریں تو وہ قابض ہیں ریسورسز کے اوپر, اور وہ اتنا کنٹریبیوٹ بھی نہیں کرتے. اور اس کی بڑی ایک بیسک سی مثال میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ یہ جو 12-15 لوگ بیٹھے ہیں ہماری آڈینس میں, ان میں سے میجورٹی would be holding, probably all of them would be holding پاکستان's nationality, اور شاید ان کے بچے یا تھوڑے بہت رشتہ دار کہیں باہر سیٹلڈ ہوں گے. لیکن یہ بات میں آپ کو گارنٹی سے بتا سکتا ہوں بیسڈ آن مائی اون ایکسپیرینس اینڈ سم ایکسپوجر, کہ پاکستان کی ہر ایلیٹ فیملی, اور ایلیٹ میں کوئی اربوں خربوں کی بات نہیں کر رہا, میں یہ 15-20 کروڑ روپے کے آس پاس کی بات کر رہا ہوں. اینی بڈی ہو وڈ ہیو دیٹ منی probably will have a legal resident permit of some other nation. آپ جانتے ہیں میرے پاس یہ والا چکر نہیں ہے, اور میں جانتا ہوں آپ کے پاس یہ والا چکر نہیں ہے. تو I would want for the benefit of the audience to know کہ آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے اور آپ کی زندگی کا سفر کیسا رہا, probably in 5 minutes. اس کے بعد پھر یہ جو آپ کا ویکلی بزنس انسائٹس ہے, پھر ہم جناب اس کا تھوڑا سا آپریشن کریں گے. بسم اللہ سر. جی اب ٹھیک ہے وہ. یا تھینک یو مبشر. اور مبشر بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت ساری چیزیں شیئر کرتے ہیں, جس میں ایک بہت بڑا چیلنج ہم شیئر کرتے ہیں کہ وی بوتھ آر ورکنگ ان اے نالج اکانومی ان پاکستان which has itself driven by many challenges. تو وہ اس بارے میں ہماری کافی شیئرنگ ہوتی رہتی ہے, اور ہم ایک دوسرے کو دلاسا دینے کی کوشش کرتے رہتے ہیں, if not support, if I am right. Very precisely, میرا تعلق ملتان سے ہے, اور انٹیریئر ملتان سے, اندرونی شہر ملتان. اور والد صاحب میرے ایک 14ویں گریڈ 14 میں محکمہ اوقاف سے ریٹائر ہوئے, اور ان کا لائف سٹائل بس ایسے ہی تھا کہ ہم گھر بیئرلی ایٹ دا اینڈ آف ہز لائف وی مینیج ٹو ہیو ون ہاؤس. بیسک ایجوکیشن بھی ادھر ہی ملتان سے ہی ایک سرکاری اسکول سے لی, اور وہاں پہ کیونکہ میں اب آنیسٹلی مبشر بھی شیئر کرتا ہوں کہ اب میں ریکال کرتا ہوں کہ میرے میٹرک میں جو میرے دوست تھے کتنے یونیورسٹی لیول تک پہنچے, تو میں کہتا ہوں یار اٹس ہارڈلی میں 1-2 کو ریکال کر سکتا ہوں ایٹ دیٹ ٹائم. آئی ڈیڈ دس ان 1989. تو اب ہمارے سرکاری اسکولس کی کیا حالات ہیں, تو یہ بھی ایک ہمارے دکھ میں شامل ہے. سو آئی گورنمنٹ اسکول سے ہی اور کالجز سے ہی ایجوکیشن لی. آئی ڈیڈ دین MBA, اور بہادر ذکر یونیورسٹی سے MBA کیا. 2-1 سال کارپوریٹ سیکٹر میں کام کیا, اور جب میں MBA کر رہا تھا تو اس وقت میں نے پہلے سائیکل مجھے ملا. یس, اس سے پہلے میرے پاس کچھ نہیں تھا. تو MBA کیا تو 2 سال کارپوریٹ سیکٹر میں کام کیا, تو پھر مزہ نہیں آیا. میں کہ یار دیٹس ناٹ مائی بزنس, یہ کوئی ایسا نہیں ہے. تو اس وقت میں رحیم یار خان میں تھا, اور ملتان میں بہادر ذکر یونیورسٹی میں سیٹس نکلیں. والدین بعض اوقات بچوں کا مزاج بہتر سمجھتے ہیں, شاید ہمیں اس وقت سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, لیکن وہ شاید بہتر سمجھتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ اپلائی کریں ادھر نا. تو میں نے بادل نخواستہ اپلائی کیا, اور جاب ہو گئی. اینڈ دین آئی ریئلائز دیٹ بیسیکلی آئی ایم اے ٹیچر. سو اور میں اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی شیئر کرتا ہوں کہ آج 20-22 سال ہو گئے ہیں مجھے اس پروفیشن میں, اور مجھے کبھی نہیں لگا کہ میں نے نوکری کی ہے, بیکاز ریڈنگ از مائی پیشن, اور اسی کو ہی شیئر کر کے تو کچھ پیسے بنا لیتے ہیں, تو اس سے بڑی عیاشی کیا ہوگی. تو 2002 میں شادی ہوئی, اور دین آئی لکڈ ایٹ مائی سیلری سلپ فرسٹ ٹائم, اینڈ دین سے دیٹ اوہ دیر از سم سیریس ایشو ود دس ون. اور جب میری نوکری ہوئی تو میں نے پہلے یہ دیکھا کہ یار مجھے میڈیکل انشورنس مل جائے گی. تو میں اپنی موٹر بائک پہ, تو ملتان شہر میں انشورنس کمپنی, کیونکہ مجھے پتا تھا یہ ایک چیز ہے جو سیکیور نہیں ہے.
So in 2002 جب شادی ہوئی and then he started looking کہ یار in education I cannot survive without good improving my education. اس وقت ملتان میں کوئی ایسی ایجوکیشن کی اپرچونیٹیز نہیں تھیں اینڈ آئی اپلائیڈ مثلاً کراچی میں ہمدرد یونیورسٹی آفر کر رہی تھی ایم ایس اینڈ سو آن وچ واز بیانڈ مائی کیپیسٹی. دین آئی اسٹارٹیڈ اپلائنگ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں مجھے اپرچونیٹی ملی اور میں 1,000 روپیہ ادھار لے کر ایک دوست سے آیا. تو آتے ہوئے میں ڈیوو پہ آیا, واپسی پہ میرے پاس ڈیوو کا کرایہ نہیں تھا تو مجھے عام بس سے ذریعے جانا پڑا. تو جب انٹرویوز ہو رہے تھے تو وہاں پہ کچھ بیٹھے تھے جو وہیں پہ پڑھا رہے تھے اسلامک یونیورسٹی میں, اور ہمیں بڑی مزاحیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا کرنے آئے, یہ سیٹس تو ہماری ہیں. تو جب میں گیا تو میں ایک سے نمبر لیتے گیا. تو میں کہ یار میں نارملی ایٹ دا اینڈ آف دا انٹرویو پتہ چل جاتا ہے کون ہوا ہے, کون سلیکٹ ہوا ہے, کون نہیں ہوا. تو میں نے اس کو شام کو کال کیا نا, میں نے کہا یار کچھ بتائیں گے. تو اس نے چھوٹتے ہوئے اس نے کہا تمہاری سفارش کس کی تھی؟ میں نے کیا مطلب ہے؟ کہتا ہے کہ تمہارا ہو گیا میرا نہیں ہوا. اب میں نے اس کو بڑا کہا, میں نے کہا میری سفارش نہیں تھی. تو وہ کہتے ہیں نہیں میں نے کہا یار جسٹ لک ایٹ, میری بات سنو. میں جب ڈیوو سے اترا میں کراچی کمپنی یہاں جانتا تھا, تو میں کراچی کمپنی آیا اور وہاں پہ ایک حمام سے میں نے شیو کرائی. اسی کو چھوٹے کو کہا کہ یار میری شرٹ پریس کروا دو, اور وہ میں شرٹ پریس کر کے میں آ گیا نا. میں نے کہا دیٹس مائی ریفرنس ان اسلام آباد. انہوں نے آئی ڈونٹ مین اٹس یور چوائس بٹ دیٹ واز مائی ریفرنس. اینڈ 2002 میں ایم ایس کیا کیونکہ میں ایجوکیشن کے لیے آیا تھا. 2004 میں 2002 میں ایڈمیشن لے لیا اور 2004 میں ایم ایس کیا کیس سے, سینٹر فار ایڈوانس اسٹڈیز ان انجینئرنگ. اور پھر I kept on trying for some scholarship and thanks to this nation again میں ہر مرتبہ oblige ہوتا ہوں کہ اس نیشن کے ٹیکسز سے میں I got scholarship from HEC in 2008. went for my PhD in Norway. اور پھر وہاں سے جب PhD کر کے واپس آیا تو میرے واپس جب آ رہا تھا تو میرا وہاں پہ ایک نارویجین دوست تھا, وہ بھی PhD میرے ساتھ کر رہا تھا. اور اس نے کہا تم پچھتاؤ گے نہیں کہ تم واپس جا رہے ہو؟ تو میں نے کہا یار میں پچھتانا اب ساری عمر ہے, بلکہ میں نے یہ چوز کرنا ہے کہ کہاں میرا کم پچھتاوا ہے. کہ وہ کیسے؟ میں نے کہا یار کہ اگر میں یہاں رہتا ہوں تو شاید پاسبلی کچھ میرے آئیڈیاز ہوں گے جس سے میری سوسائٹی بینیفٹ کر سکتی ہوگی, تو شاید وہ میں کمپرومائز کر رہا ہوں گا. اور اگر میں واپس جاتا ہوں تو شاید میں اپنے بچوں کی ایک بہتر کوالٹی آف لائف پہ کمپرومائز کر رہا ہوں گا. بٹ آئی ہیو ٹو کمپرومائز اینڈ آئی ہیو ٹو سی ویئر آئی کین سی lesser level of compromise and rest of the history کہ اور شاید this is one of the ideas that 2017 سے I am working on and I think that شاید میں اسی آئیڈیا کے لیے اور اس جیسے آئیڈیاز کے لیے جو میری سوسائٹی کو سرو کر سکیں میں اس کے لیے آیا. سوری میں نے 2 منٹ زیادہ دے دیے. ڈاکٹر صاحب پوچھا اس لیے کہ اٹ از پرفیکٹلی آلرائٹ ٹو کم فرام اے ہمبل بیک گراؤنڈ. مجھے نا جی تھوڑا سا ایڈوانٹیج ہے پرسپیکٹیو کا ود ریگارڈس ٹو دی ایج آئی ایم ان دا 52nd ایئر آف مائی لائف. تو پی ٹی وی پہ ایک مرتبہ طفیل نیازی مرحوم کا کلپ چل رہا تھا. انہوں نے بڑے مزے کی بات کی, کہتے میں کہیں باہر سے آ رہا تھا پرفارم کر کے کسی کانسرٹ میں, تو میرے ساتھ ایک صاحب آ کے بیٹھے جو میرے ساتھ پاکستان آ رہے تھے, اسلام آباد آ رہے تھے. تو میں نے ان سے پنجابی میں بات کرنا شروع کر دی. تو وہ جو دوسرے صاحب تھے انہوں نے اردو اور انگریزی کے مکسچر میں مجھ سے بات کی. تو میں پنجابی میں ان سے بات کرتے ہوئے پوچھا کہ آپ نے جانا کہاں ہے اسلام آباد اتر کے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ میں نے اسلام آباد سے اتر کے جڑاں والا جانا ہے. تو طفیل نیازی مرحوم مسکراتے ہوئے کہتے ہیں اس کلپ میں کہ یار اردو بولنے کا حق تو میرا زیادہ ہے بیکاز آئی لیو ان اسلام آباد. تو جڑاں والا میں جائے گا اور تو مجھے امپریس کر رہا ہے. ہم جس شہر میں رہتے ہیں اٹس اے سٹی آف ڈریمس, بٹ دس سٹی از آلسو بلڈ اپان دا ڈریمز آف سو مینی ادرز بائی کرشنگ دوز ڈریمس. سو آپ سے یہ کویشچن پوچھنے کا جو بیسک مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اٹس آل رائٹ ٹو کم فرام ہمبل بیک گراؤنڈ ایگزیکٹلی لائک می, اینڈ اٹ از پرفیکٹلی آل رائٹ ٹو بی ان اے لانگ اسٹیج آف دا اسٹرگل. اور آپ اگر اس اسٹرگل کے اندر 2-4 اچیومنٹس کر لیتے ہیں تو دیر از ایوری سنگل ریزن آن گاڈس ارتھ ٹو فیل گڈ اباؤٹ دوز اچیومنٹس. تو اس شہر میں ایک سرٹن پرابلی اب یہ سوشل میڈیا کی بھی دین ہے جس کے آپ جانتے ہیں میں بہت بڑا ناقد ہوں کہ پہلے وہ ایڈیٹس باکس تھا ٹی وی کے نام پہ, اب یہ ایڈیٹس ڈیوائس آ گیا ہے. اینڈ آئی ہیو سین پیپل, اور میرے گھر میں بھی کبھی ڈسکشن رہی ہے, اب کافی کم ہوگی بائی دا وے, کڈز ہیو گرون اپ, کہ 3-3, 4-4, 6-6 گھنٹے اس کو جناب وہ کھیل رہے ہیں.
تو اس کلچر میں جہاں پہ بینگ این امپریشنسٹ, اف دیر از اے ورڈ ان انگلش ڈکشنری, از وے مور امپورٹنٹ ٹو بی واٹ یو ایکچولی اینڈ اوریجنلی آر. تو دیٹ از وائی آئی آسکڈ دس کویسچن, تاکہ اس آڈینس میں اگر کوئی 2, 4, 1.5 لوگ اسٹرگل کر رہے ہیں, اینڈ اف دے ریئلائز that they are not being able to meet or achieve their dreams, it's perfectly all right. Like it is not a crime that you are struggling and you are not achieving those ideas, those destinations that you would have wanted to achieve otherwise. اور جو 4-5 لوگ شاید اگر آن لائن کو دیکھ رہا ہے, ان کے لیے بھی یہی ہے کہ it's perfectly all right to fail, it's all right to struggle, it is perfectly all right to continue struggling for a long period of time, because you know what I usually say, all it takes is one email. جی بالکل ایسے, that one call maybe, one call and one email. So after this lecture جناب, اگر آپ اپنے ویکلی بزنس انسائٹ کے بارے میں بتا دیں کہ اس کا آئیڈیا کہاں پہ لینڈ کیا. مثلا میں آپ کو بڑی دیانداری سے بتا سکتا ہوں, دی آئیڈیا آف پاکستان میڈیا مانیٹر یہ 2012 میں اسٹیبلش کیا تھا. دال روٹی کے سلسلے وہاں سے ٹھیک بن گئے, لیکن وہ جو دی میڈیا گریڈ نامی ایک ہے پروڈکٹ جو 2 سال پہلے لانچ کی, اینڈ آئی بی ویری آنیسٹ, یہ مجھے اس وقت دماغ میں آیا when I was preparing to sleep. It just flashed in my brain, and I got up, got the name registered. It was available luckily, and the rest is history. تو آپ کے دماغ میں یہ ویکلی بزنس انسائٹس کا آئیڈیا کہاں سے آیا؟ اس میں مجھے آنیسٹلی ایک دفعہ 2014 سے جیسے میں واپس آیا, آئی اسٹارٹیڈ اٹینڈنگ کارپوریٹ کانفرنسز, اور ایک کارپوریٹ کانفرنس ایسی تھی جہاں پہ کچھ ہمارے بیوروکریسی سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے, اور ایک جو تھے وہ بات کر رہے تھے ہمارے ایک منسٹری سے, اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک آئیڈیا ہے, اور اس آئیڈیا کے بارے میں ہم نے ایک اور منسٹری کو بھجوایا کہ دس از دا ریسنٹ آئیڈیا, تو اس پہ آپ کام کریں. اینڈ دیٹ واز ویری شاکنگ فار می. شاکنگ اس سینس میں, مطلب وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بات کر رہے تھے کہ ہم نے اپنے جو سسٹر منسٹری ہے اس کو کہا ہے کہ ایک نیا آئیڈیا ہے, تو اس پہ کام کریں, آپ اس کی پاسبلٹی دیکھیں. شاکنگ اس سینس میں کیونکہ جو فار ایگزامپل جو بزنس لٹریچر پڑھ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں ان کے لیے ایک بڑی عام سی بات ہے یار, یہ بہت ہی پرانا آئیڈیا ہے. اینڈ دیٹ گیو می آنیسٹلی, آئی واز ان ڈپریشن. اسی طرح ڈپریشن میں گیا. میں پرسوں گیا, جب میں صبح اپنی بیٹی کو لینے گیا ایئرپورٹ, اور وہاں پہ جو فلائٹ کا اسکیجول ہوتا ہے, اور وہ آ رہے تھے فلائٹس کون سی آ رہی ہیں جا رہی ہیں, اور میں نے اپنے گروپس میں بھی شیئر کیا, آپ کو بھی میں نے بھجوایا انٹرنیشنل ارائیولس, اور وہاں پہ نیمز کیا ہیں, دبئی, دوحہ, ریاض, شارجہ, اور بس. اور وہاں پہ ایک ہجوم تھا لوگوں کا جس کو وسلز کے ذریعے سے گارڈز مینیج کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اور اس سے مجھے اگین ریمائنڈ ہوا دیٹ the quality of decision making in this country, for which we 250 million now suffering. Or that was the idea کہ اگر میں کنٹریبیوٹ کر سکوں کہ جو لوگوں کے پاس ریسنٹ انسائٹس نہیں ہیں تو ان کو کچھ انسائٹس دی جا سکیں, بٹ دیٹ شوڈ بی in also in some convenient way as well, because honestly میں ایک ٹرمز یوز کرتا ہوں کہ not reading is not the choice, but it is becoming increasingly hard to choose, for example, کیونکہ ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس, ہمارے بزی پروفیشنلس کے پاس. سو دیٹ واز دا آئیڈیا کہ ان کو ایکسٹریکٹیو سمریز بھیجی جائے, اینڈ دیٹس دا سروس دیٹ آئی اسٹارٹیڈ ود ہارڈلی 170 ای میل آئی ڈیز, اور اب الحمد للہ اٹس اراؤنڈ 15,000 آپ کو پتہ ہے کہ سبسکرائبرس ہیں اس سروس کے. اینڈ یس دیٹس دا آئیڈیا. اور جب بھی اس قسم کی کوئی فلاز ڈیسیژن میکنگ میں دیکھتا ہوں اور اس کی سفرنگ میں دیکھتا ہوں, دیٹ اگین ریمائنڈس می کہ یار کتنی ضرورت ہے کہ انفارم بزنس ڈیسیژن میکنگ کی, اینڈ دیٹس اونلی پاسبل تھرو ڈیولپنگ اور فاسٹرنگ بزنس اکوپمنٹ جو ہم بات کرتے ہیں. سو دیٹس دا گیپ دیٹ آئی آئیڈینٹیفائیڈ. ڈاکٹر صاحب میرے دوست ہیں عرش اللہ خان, میرے وہ جگر ہیں, بہت پرانے دوست ہیں. وہ کہتے ہیں اگر آپ وطن عزیز جیسی سوسائٹیز میں کتاب پڑھتے ہیں تو یو آلریڈی آر بیٹر دین 90% پیپل, بیکاز پرابلی 90% پیپل ڈو ناٹ ریڈ.
اور اگر آپ کتاب پڑھنے کے ساتھ ساتھ ایکسرسائز بھی کرتے ہیں تو یو آر بیٹر دین 99% آف دا پیپل ان دس سوسائٹی ان دس کنٹری, بیکاز many people who read probably will not take exercise or vice versa or both. تو وہ لوگ جو پڑھنے لکھنے کے شوقین ہیں, میں ایز اے ہیومن بینگ at this age, once again repeating the age I am in, 52, I do not see people who do not read and read as equals. I'll be very honest. Sorry اگر کسی کو یہ بات بلنٹ لگے, لیکن پڑھنے کے لیے آپ کو بڑا کشٹ کرنا پڑتا ہے سر. ایسے ہی آپ کو کتاب اٹھانی پڑتی ہے, آپ کو ایک خاص نشست اپنے گھر میں مقرر کرنا پڑتی ہے, آپ کو اس ریڈنگ کے موڈ اور موڈ میں آنا پڑتا ہے. یہ ایڈیٹس ڈیوائس کی طرح نہیں کہ آپ نے اپنا تھم امپریشن دیا اور وہ اسکرین آن ہو گئی اینڈ یو اسٹارٹنگ اسکرولنگ تھرو ریلز اینڈ شارٹ فلمس اینڈ لوکنگ ہاؤ فینسی لائفز آف دی ادر پیپل آر اینڈ یو اسٹارٹ فیلنگ ریمورس فار یور اون لائف, وچ از آل کریپ ٹو بی آنیسٹ ود یو. تو ریڈنگ ٹیکس سم ایفرٹ, اور وہ جو ایفرٹ ہے پھر آپ کو اوور دا لانگ ٹرم بہت کچھ دیتی بھی ہے. آپ نے یہ ویکلی بزنس انسائٹ کا جب آئیڈیا شروع کیا, آپ نے اس کا وہ بیک ڈراپ اور بیک گراؤنڈ بتا دیا. چھوٹا سا کوئپ کروں گا اس کا, آپ نے بہت چھوٹا سا جواب دینا ہے, دین ویل فردر ڈائیو انٹو ایز ٹو واٹ ویکلی بزنس انسائٹس آر. آپ کے خیال میں اگر اس ملک میں 90% لوگ پڑھنے والے ہوں, بک ریڈنگ کرنے والے ہوں, اور چلیں کوئی 2-4% ایکسرسائز کرنے والے بھی ہوں, تو جو ہجوم آپ کو نظر آیا اسلام آباد بے نظیر انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ, اس کی حالت کیا وہی ہوتی جو آپ نے دیکھی؟ شیورلی ناٹ, بالکل بھی نہیں. اینڈ دیٹ واز مائی فرسٹریشن کہ یار, اینڈ آنیسٹلی ابھی میں ایک ریسنٹلی یہ میں نے اپنے اس میں بھی شامل کیا, اور میں آپ سے ایک اور دوست سے بات کر رہا تھا, تو میں نے کہا تھا جو ہماری ہوپ ہے دیٹ وی ول ہیو مینوفیکچرنگ ہیئر ان پاکستان, دیٹ we should not be pinning a high hopes on this one, because ایک بڑی انٹرسٹنگ انسائٹس مجھے پتہ چلی کہ مینوفیکچرنگ has become now high tech and China has invested on this technology, اور اس نے ریٹین کر لیا مینوفیکچرنگ اپنی, اور ریٹین کر رہا ہے انکریزنگلی. سو اٹ مین دیٹ کہ جو ہماری ایک ایکسپیکٹیشن تھی ایک لارج میجورٹی جو ہمارے پاس انسکلڈ ہے تو ہم اس میں کھپت ہو جائے گی. نو اور اسی چیز نے مجھے مزید ایک ڈپریشن میں ڈالتا جا رہا ہے کہ یار what to do with this 250 million people کہ آگے جابس کے لحاظ سے جب مینوفیکچرنگ ہمارے پاس, اب تو ہم عام بھی ایکسپورٹ نہیں کر سکتے, ادھر بھی ہاؤسنگ سوسائٹیز بن گئی ہیں. یس ایسے ہی ہے. وہ دی پرائڈ آف نیشن از ناؤ چیئرز اینڈ سوفاز اینڈ ٹیبلز. تو وہ اگر ایک ڈیفینیٹ ایک بہتر لٹریٹ پاپولیشن ہو, سو یو کانٹ سی دس ہجوم آن فار ایگزامپل ایئرپورٹس پہ. آپ کی اجازت ہو تو 2 ویری کوئک اینیکڈوٹس میں شیئر کر لوں, چونکہ موضوع بورنگ ہے یہ والا بزنس اکانومی, تو میری خواہش اور کوشش ہے کہ یار دوست ادھر بیٹھے ہوں بور نہ ہوں. میرے پاس جناب ایک دوست ہیں جواز شکیل, ان کی کل ہی پروموشن ہے. I was very happy for him. He struggled for his promotion for good 11 years actually. Something that would have been done 11 years ago, he was able to reach there only yesterday. وہ جناب میرے پاس کوئی 6-7 سال پہلے اپنے ایک دوست کے ساتھ آئے, اور ان دوست ان دنوں آفس میں میری روٹین تھی, anybody who would come to me, تو جاتے ہوئے I would read couple of pages from the book that I would be reading. تو میں نے وہ بک ریڈنگ کی, وہ سنسر صاحب کی کتاب تھی موم الکعبہ شریف, نام بھی یاد ہے. امیزنگ بک. اس میں ایک سین بڑا مزیدار ہے جس میں ہی امیجنیٹیولی ٹاکس ٹو پروفٹ محمد in that book, اور وہ جو جذب کی کیفیت ہے کوئی 3-4 پیجز کی, امیزنگ. وہ جو جواد کے ساتھ جنہیں میں پیار سے جے کہتا ہوں, تو جے کے ساتھ جو صاحب آئے ہوئے تھے, وہ کہنے لگے یار میرا بہت دل کرتا کتابیں پڑھنے پہ, لیکن کتابیں مہنگی بڑی ہیں. تو آئی ٹولڈ ہم, اب عمر کا وہ حصہ جہاں پہ میں پولائٹلی لیکن سورٹ آف کواسائے بلنٹلی کہہ دیتا ہوں لوگوں کو, میں نے کہا سر آپ نے جو ڈیزائنر شوز پہنے ہیں, پھر لی وائس کی جینز ہے, آپ کے ہاتھ میں لیٹسٹ آئی فون ہے, اور آپ کی شرٹ بھی پرابلی برانڈیڈ ہے, اور آپ کے پاس ہونڈا سیوک باہر کھڑی ہے, آئی کوڈ سی فرام دا ونڈو آف مائی آفس, اور آپ کو 1200 روپے کی کتاب بڑی مہنگی لگتی ہے. اور ابھی شاید آج چونکہ ویکینڈ ہے اپنے دوستوں کے ساتھ, اگر ویکینڈ پارٹی آپ نے نہیں بھی کرنی تو شاید چکن کڑھائی کھائیں گے, شنواری کھائیں گے, کوئی برگر شرگر کھا لیں گے, اور کچھ نہ ہو تو دیسی کی دال فرائی کھا لیں گے بڑے آرام سے, وداؤٹ تھنکنگ ٹوائس. یو ول اسپینڈ 2200, 2400, 6000 روپیہ آن واٹ یو ول ایٹ, اینڈ یو ول پرابلی بی ڈن ود دیٹ ایٹنگ بائی ٹماروز مارننگ. دس بک ول اسٹے ود یو فار ایور. تو 1200 روپیہ, تو یہ مائنڈ سیٹ بھی ہے کچھ ہمارے ہاں. میں نے ایک چھوٹی سی بک کمپنی رن کی, دوستی بکس کے نام سے,
And I tell you from my personal experience that people would even bargain for a book which will cost them 600 rupees. Yes, I agree. And they will make sure to eat your brain for good 15-20 minutes. Yeah, not my brain, but the staff جو کہ واٹس ایپ پہ ادروائز ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہا تھا. تو آپ نے جو یہ کام شروع کیا ویکلی بزنس انسائٹس کا ان دس کواسائی لٹریٹ اینڈ I don't want to use that expression, لیکن کوئی اور ذہن میں آ نہیں رہا, largely illiterate society when it comes to economy, when it comes to business. ہمارے ہاں ایک بڑا کانسیپٹ پھر پچھلے 4-6 سالوں میں, اور اس سازش میں کچھ میرا بھی حصہ رہا, یہ جو سو کالڈ انٹرپرینیورشپ ڈیولپ ہوئی ہے ہمارے ہاں, اور بہت سارے آئیڈیاز بڑی بڑی سرکاری یونیورسٹیز نے, ہم بے اپنا اس کو ایڈورٹائز بھی کیا, بٹ وی ہیو ناٹ بین ایبل ٹو سی ایون ون سنگل آئیڈیا which could have branded this country as hub of innovation. Correct me if I'm wrong. میری observation ہے, تھوڑا بہت کام بھی اس معاملے کے حوالے سے. تو ویکلی بزنس انسائٹس کی ریسیپشن particularly among the struggling emergent entrepreneurial class وہ کیسی ہے, آپ کو کس قسم کے responses اور فیڈ بیک آتے ہیں؟ This is the part A of the question. Part B is وہ جو کویشچن یا رسپانسز آتے ہیں, ہیو یو بین ایبل ٹو کنورٹ آئدر دوز کویشچنز اور رسپانسز انٹو سم میننگ فل پارٹنرشپس؟ کیونکہ اس کے بعد میں آپ سے پوچھوں گا, آپ نے CEOs آف پاکستان کے اوپر ایک کتاب بھی لکھی تھی, اور آپ کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ صاحب کا اور ڈپارٹمنٹ کا نام لیے بغیر اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کریں, اور یہ لازمی بتائیں کہ اپنی کمپٹنس کے حوالے سے پاکستان کی فیڈرل بیوروکریسی میں نام لیے بغیر وہ کتنا بڑا لیجنڈ تصور کیے جاتے ہیں, اور ان کا حال کیا تھا. اوور ٹو یو سر. جی بالکل, بہت شکریہ. ود رسپیکٹ ٹو دس ریسیپشن کے لحاظ سے آنیسٹلی آئی گاٹ اے لاٹ آف انکریجمنٹ. مثلاً فار ایگزامپل کچھ عرصہ میں اس ہیبٹ میں بھی رہا دیٹ آئی اسٹارٹیڈ سینڈنگ emails, introductory email just to inform the people, just to make the people aware. اور اس میں مجھے آج بھی یاد ہے ایک بہت ہی میں نے ای میل بھجوائی ہمارے جو کامسیٹس کے ریکٹر رہے ہیں بڑا بہت لمبا عرصہ, جنید زیدی صاحب, اور مجھے آج تک وہ سیو ہیں میرے پاس ان کا رپلائی. اور انہوں نے کہا کہ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ یہ سروس مجھے پہلے کیوں نہیں پتہ چلی, کہ میں مثلاً 2017 میں آپ نے شروع کی اور 2020 میں مجھے یہ پتہ چل رہا ہے, تو 3 سال میرے ضائع ہوئے. دیٹ واز سم تھنگ دیٹ آئی کین ٹیک آلویز کریڈٹ, اس کو میں وہ ای میل. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ بہت ہی اچھے دوست ڈیولپ ہوئے اسی کے تھرو, جس میں فار ایگزامپل جامی صاحب ہیں, جہاں پہ ہر ویک کوئی نہ کوئی ہمارا ٹاپک ہوتا ہے اور اس پہ ڈسکشن ہوتی ہے. So I got a lot of encouragement from my respectable audience, اور definitely unsubscribe بھی آتے ہیں, اور honestly صبح اٹھ کے آپ موبائل اٹھائیں اور ایک ای میل آئی ہوئی ہے, and when you are expecting a hope, so you got, میں ہمیشہ یہ ٹرم بھی یوز کرتا ہوں کہ entrepreneurship میں when you're dying for a support, so بعض اوقات آپ کو چپیڑ پڑتی ہے کہ کام اور کرو, ٹھیک ہے. تو صبح آپ جب ایک کھولتے ہیں آپ یہاں انسبسکرائب, تو آپ کا مزاج بڑا ہی خراب ہوتا ہے کہ یار یہ جو ہے نا. اچھا, ایک اور جو بڑا چیلنج ہے میرے لیے اس میں, اب کچھ سویٹ ہے, کچھ ٹافی وغیرہ, کچھ نتھنگ لائک اوکے. تو اس میں ایک بڑا چیلنج جو میرے لیے ہے, جو ابھی میں تو فیس بھی کر رہا ہوں, اٹ از ہارڈ ٹو کنونس پیپل کہ یہ یاری آپ کی فائدے کی چیز ہے. فار ایگزامپل ریسنٹلی آئی اسٹارٹیڈ کالنگ HR مینیجر. فار ایگزامپل ایک صاحب ہیں جو بہت بڑا HR کا پلیٹ فارم چلاتے ہیں, تو میں نے ان کو کال کیا اور ان کو کہا, بلکہ ان کو میل کی, اور بعد میں ہماری بات ہوئی, تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے تو استعمال کرنا ہی ہے کہ اینڈ آئی واز جسٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو کنونس ہم کہ یار جسٹ لک ایٹ, اس میں شیپنگ سیکشن ہے, اس میں اسٹریٹجی اینڈ بزنس ماڈل سیکشن ہے, جس میں ٹاپ پوائنٹس لکھ رہے ہیں کہ آج کل ہم اسٹریٹجی کے لحاظ سے کیا کر رہے ہیں. پرسنل ڈیولپمنٹ, لیڈنگ اینڈ مینیجنگ سیکشن ہے, اور انٹرپرینیورشپ سیکشن ہے, جس میں اٹس ناٹ ایکیڈیمکس, یہ وہ نہیں ہے کہ جو کوئی پروفیسر لکھ رہے ہیں, یہ جو پریکٹیشنرز ہیں وہ لکھ رہے ہیں, جو کام کر رہے ہیں اور جو لیسن لرن کر رہے ہیں وہ لکھ رہے ہیں. تو ہاؤ اٹس بی نہیں ہمارے اس میں نہیں ہے. پھر ایک اور صاحب سے میری بات ہوئی, تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ ہمارے بینک میں جو ٹریجری میں ہے, کیونکہ وہ اسٹاک ایکسچینج دیکھتے ہیں,
تو وہ شاید ان کے لیے یہ فائدہ مند ہو, وہ بھی حالانکہ HR کے ہیں اینڈ سو آن. سو اٹ از ایک جو بہت بڑا چیلنج ہے تو لوگوں کو یہ ایک انڈرسٹینڈنگ دینی کہ یار یہ آپ کے لیے فائدہ مند, بیکاز اگین کہ بیکاز ایک بزنس کیومن اٹ از ایوری باڈیز نیڈ. اگر ہم سمجھ سکیں کہ لائک فار ایگزامپل ہم آپ سبزی بھی لینے جاتے ہیں یہاں اسلام آباد میں, ہمیں پتہ ہے کہ ہم اتوار بازار جاتے ہیں تو وہاں اگر آپ 10 سپلائر ہیں اور 10 بیچنے والے ہیں تو آپ ایک چھوٹا سا سروے کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کسی کو اچھی کوالٹی پڑی ہے. اٹس اے اسمال تھنگ دیٹ وی آر یوزنگ ان ایوری ڈیز لائف. سو دین ریجیکٹنگ دس آئیڈیا دیٹ نو وی ڈونٹ نیڈ ٹو. تو وہ یہ سب سے بڑا جو میرے لیے چیلنج ہے. اور پھر ایک اور چیلنج ہوتا ہے کہ لوگوں کو فار ایگزامپل ایک اور بڑا المیہ یہ کہ ہمارے جو بزنس کے مائکرو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز کے بڑے جو ایکسپیرینسز ہیں انکلوڈنگ سم پروفیشنلز ہیں ایز ویل, تو وہ ہماری اپنی ایکسپیرینسز تک لمٹ ہیں جو ہماری انسائٹس ہیں. اور یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ ان کو یہ سمجھانا کہ یار یو نیڈ انسائٹس other than your own experiences as well that can help you to become if not a better businessman rather a better decision maker in every aspect. تو یہ کچھ some sort of challenges ہیں with respect to reception of this service or this idea. لیجنڈری بیوروکریٹ کا نام لیے بغیر جی بالکل, اس میں وہ ایک اسٹڈی تھی کہ ایک وہی ایک اور وہ اسٹڈی آپ نے خود سیلف فائنینس یہ بھی یاد رہے. ایگزیکٹلی اس اسٹڈی کے شروع میں آپ کی ان سے ملاقات ہوئی, وہ کیا تھی؟ ویری کوئکلی, بالکل ویری کوئکلی, تاکہ جو دوست یہاں پہ بیٹھے ہیں اینڈ ونس اگین جو 2-4 لوگ آن لائن اگر دیکھ رہے ہیں دے شوڈ انڈرسٹینڈ کہ ہمارے جو پولیٹیکل ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچرز ہیں وہ اپنے انٹرسٹ کے لیے تو بھلے بڑے کیپیبل ہوں, بٹ وین اٹ کمس ٹو تھنگز لائک واٹ یو آر ڈوئنگ تو ان کا جو ایک سرٹن کنزرویٹزم ہے اور ایک سرٹن ریئیکشن ہے ٹورڈ سم تھنگ نیو وچ دے سی ایز ایلین انٹروڈنگ انٹو دیئر سیٹلڈ SOPs کے باوجود ہمت ہارنے کا نہیں ہے. سو دیٹ از وائی ایم آسکنگ اگین اینڈ اگین کہ آپ اگر نام لیے بغیر اور محکمے کا نام لیے بغیر, بٹ آئی ہوپ یو وڈ اگری ود می کہ ان کا فیڈرل بیوروکریسی میں بہت بڑا نام تھا. پتہ نہیں اب ریٹائر ہیں کہ نہیں, ریٹائر ہو گئے, تو لہٰذا جب تک وہ ریٹائر نہیں ہوتے تو بہت بڑا نام ہوتا ہے. ریٹائر ہونے کے بعد لوگ جیب میں قرآن ڈالے پھر ہوتے ہیں کہ جناب میں نہیں کیتا تھا, میں وہ نہیں کیتا. سر بالکل اس میں ایسا ہوا کہ 2016 میں مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے ایک ایسی کانفرنس تھی, تو وہاں پہ مٹسوبشی کے CEO کومیدے آندو تو وہ بات کر رہے تھے, اور ایٹ دا اینڈ آف ہز اسپیچ آئی آسکڈ ہم اے کوسچن ایز این FDI what you are looking for. اس نے سمپل ایک سینٹینس کہا وی آر لوکنگ فار اے لیول پلینگ فیلڈ. اب ہم بہت سارے دوست انڈرسٹینڈ کرتے ہوں گے دیٹ دس نوشن کین بی انٹرپریٹیڈ ان مینی ویز, اینڈ بہت سوچتا رہا میں اس ٹرم پہ کہ یار واٹ اٹ مین بائی. 2018 میں ایک اور کارپوریٹ کانفرنس ہوئی, لاہور میں ہوئی, اینڈ بیکاز آئی واز ان لو آف لسننگ پیپل کہ جن کے ایکسپیرینسز ہیں, آئی ایم ریئلی ان لو کہ میں سنوں, لوگوں کو سنوں جن کے ایکسپیرینسز ہیں. وہاں پہ انہوں نے پھر یہ بات کی, اینڈ فرام دس دا آئیڈیا آئی گاٹ کیئر ان سے سمجھنا چاہیے یہ کیا ہے, اینڈ آئی کیم اپ ود دا آئیڈیا آف SWOT انالیسز آف پاکستان ایز اے مارکیٹ, کہ پاکستان کی اسٹرینتھ, ویکنیس, اپرچونیٹی اور تھریٹس کیا ہیں, اور یہ پرسپیکٹیو لیا جائے جو ملٹی نیشنل کارپوریشن کے CEOs ہیں. So that's the idea I sent to this organization, اور میں نے کہا مجھے پیسے نہیں چاہیے, مجھے بس ایک اپوائنٹمنٹ آپ ان سے لے دیں تاکہ میں ان سے فیڈ بیک لے سکوں نا. So I traveled within Islamabad, I went to Lahore, I went to Karachi as well, اور وہاں اس کو آپ کوالیفائی بھی کریں آن یور اون ایکسپینس. جی ایگزیکٹلی, بالکل میں اپنے ہی ایکسپینس میں کراچی میں گیا اور وہاں پہ انٹروڈیوس کر کے میں نے جب رپورٹ تیار کی, اینڈ دیٹ واز ڈیفینیٹلی ناٹ دا رپورٹ, ایگزیکٹلی بک میں نے جب تیار کی, اور دیٹ واز سارٹ آف ڈیفینیٹلی کوالٹیٹیو ریسرچ تھی جس میں آپ بات کریں کہ یار آئیڈیاز کی بات کر رہے ہوتے ہیں, آپ تھریٹس کی بات کر رہے ہوتے ہیں, اپرچونیٹیز کی بات کر رہے ہوتے ہیں, اٹس آل آئیڈیاز. اینڈ پھر اس کو میں نے ٹرانسکرائب بھی خود کیا, اور آنیسٹلی جنہوں نے ٹرانسکرائب کیا کبھی ایکسپیرئنس کیا ہو کہ اگر 1 گھنٹے کا انٹرویو ہے, آنیسٹلی اٹ ٹک یو اراؤنڈ 8 سے 10 گھنٹے اس کو ٹرانسکرائب کرنے میں لگتے ہیں آپ کے.
اور مجھے یاد ہے جب میں نے پہلا انٹرویو ٹرانسکرائب کیا اپنی پی ایچ ڈی کے دوران, اور پہلے انٹرویو میں مجھے 15 گھنٹے لگے, اور میں نے کہا یار میں تو پی ایچ ڈی نہیں کرنے والا, کیونکہ میرے کچھ 70 انٹرویوز تھے. تو آئی تھاٹ دیٹ اٹس اوور ناؤ. سو I spent around good 50-60 hours in transcribing myself because again, because ایک اور پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جو پرفیکشنسٹ ہوتا ہے اس کو شک بڑا ہوتا ہے کہ یار اگلے نے کام پتہ نہیں ٹھیک کیا ہے کہ نہیں کیا, ٹرانسکرائب اس نے ٹھیک کیا کہ نہیں کیا, because that's the data for us. So I transcribe, I burn my many midnight oil, and when I got the report اور میں وہاں لے گیا ان کے پاس, اور انہوں نے جسٹ جیسے بک کے ایسے کرتے ہیں, ایسے پیجز کرتے ہیں, تو انہوں نے ایسے ہی کیا. اینڈ اس نے کہا اس میں کوئی فگرز ہی نہیں ہے, اس میں کوئی گرافس ہی نہیں ہے, اس میں کوئی پائی چارٹ, کوئی بار, کوئی گراف, وہ تو کوئی نہیں. اور میں نے ان کو کہا, میں نے کہا سر دس از qualitative research, it's all about ideas, it's not about facts, figures, it is about facts but not figures. And honestly انہوں نے رپورٹ ساتھ رکھی, اور ان کے ساتھ ہی ایک اور صاحب تھے, ان کے کلیگ آئے ہوئے تھے. And he started discussion of internal departmental politics. That was a very hard time for me کہ اتنی ignorance, یعنی اتنا اگنور کرنا ایک بندے کو جو یار اپنے کوئی 1 سال کی محنت لے کر آیا بیٹھا ہے تمہارے پاس. اینڈ honestly that was very very tough day for me, very very tough day for me. اور میں ڈیفینیٹلی وہ رپورٹ لے کر آ گیا, اور بس اس سے آگے میں اس کے بارے میں, اس ایونٹ کے بارے میں نہیں کہوں گا کہ وہ دیٹ واز دا تھنگ. یس. ریسیپشن کیا ہے ویکلی بزنس انسائٹس کی, خاص طور پہ یہ جو سیٹلڈ entrepreneurs ہیں؟ It's an oxymoron. An entrepreneur will probably never settle. Exactly. لیکن چلیں, for the sake of convenience to understand somebody who has succeeded a little bit in business, we can call him a settled entrepreneur. آپ آتے جاتے رہتے ہیں اسلام آباد میں, بہت سارے entrepreneurial platforms کے local chapters بھی ہیں, وہاں پہ کیا reception ہے؟ کیونکہ from what I have been able to glean from the discussions that we've been having over the past many years, people are still not inclined into reading serious stuff. علی طارق دوست بیٹھے ہیں ہمارے, ان کے ساتھ ایک دفعہ میں نے ایک واقعہ شیئر کیا تھا بہت چھوٹا سا. اٹس اباؤٹ اے ٹی وی شو جس میں 2 seasoned quote unquote magicians, tricksters, American, Ben and Taylor I think ان کا نام ہے, وہ اسٹیج کے اوپر مختلف لوگ آ کے ان کے سامنے ٹرکسٹری کرتے ہیں, ٹرکس کرتے ہیں اپنے, اور وہ ان کو پکڑتے ہیں. لیکن وہ کیسے پکڑتے ہیں وہ پبلکلی نہیں بتاتے. وہ ٹرکسٹر کے پاس جاتے ہیں اور کاغذ پہ ڈرا کرتے ہیں کہ آپ نے اس کو ایسا کیا ہے ویسا کیا ہے. اگر وہ ٹرکسٹر آنیسٹلی تسلیم کر دے کہ ہاں جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, تو پھر وہ کاغذ کو اسٹیج پہ جلا دیتے ہیں ٹو کیپ ہز سیکرٹ. تو وہاں پہ ایک بلیک امریکن تھے, تو ہی کیم اینڈ پرفارمڈ این آسم ٹرک ود ویری سٹل nimble ہینڈس, اور بڑے کروز میں سارے ان کی مووز تھیں, اور وہ اپنی دوسری کے شاید تیسری اٹیمپٹ کر رہے تھے ٹو بی ایبل ٹو سیکیور اے شو ان لاس ویگس. But poor luck, he was unable to pass through the mesh and the filter of Ben and Taylor. تو جب انہوں نے کاغذ پہ ڈرا کیا اور ان کے سامنے پیش کیا, تو وہ جو بلیک امریکن میجیشین تھا, ویری سوفسٹیکیٹڈ, بڑے اچھے لباس میں, جس طرح آپ ملبوس ہوتے ہیں, میری طرح آپ کچھے اور ٹی شرٹ میں نہیں ہوتے موسٹ آف دا ڈیز. تو ان صاحب نے ایک بڑا شاندار فکرہ کہا, ان 2 جو ججز تھے, کہ آئی مسٹ لرن فرام دا سپیریئر وزڈم. اور آپ نے جو یہ ڈرا کر کے بتایا یہ درست ہے. تو دیٹ ہیز اسٹک وتھ می فار ایئرز اینڈ ایئرز اینڈ ایئرز. تو آئی انسٹیڈ آف ایکسپیریمنٹنگ نیو تھنگس فار دا سیک آف کوٹ اینڈ کوٹ لرننگ, اگر آپ کا یا علی کا یا سجاد صاحب کا یا رشاد بخاری صاحب, 3-4 دوست نظر آ گئے ہیں, اگر ان کے ایکسپیرینسز ہیں, تو آئی ووڈ رادر لرن فرام دا سپیریئر وزڈم. تو ریٹن ٹیکسٹ خاص طور پہ جن میگزینس کا آپ یہ سمرائز کرتے ہیں, پاکستان میں تو نہ ہونے کے برابر لوگ پڑھتے ہیں. تو وہ جو ریپلژن ہے کہ یار یہ اسیہ نہیں پڑھنا, اس کو پرے لے جاؤ, یا اگر ریپلژن نہیں ہے تو کم از کم وہ ایکسیپٹنس بھی نہیں ہے کہ جی ہمیں لائیں, ہم اس کو دیکھتے ہیں, وی ول ٹاک اباؤٹ اٹ. واٹ از دا ریزن؟ ہمارے ہاں نالج بیسڈ اکانومی کے اسٹرکچرز موجود ہونے کے باوجود وہ اتنے روبسٹ کیوں نہیں ہیں؟ اور جو لوگ ان نالج بیسڈ اکانومی اسٹرکچرز میں آپریٹ کرتے ہیں, سیٹلڈ انٹرپرینیورز, آئی ٹی کے خاص طور پہ, وہ لوگ ہی کیوں اس کو
سبسکرائب نہیں کرتے ہیں ان ٹرمز آف پراپرلی کولیبریٹنگ ود یو. اس میں یہ کہ ڈیفینیٹلی میرا یہ آپ بھی اس بات کو سمجھتے ہوں گے, کوئی بھی آئیڈیا کی ایکسیپٹینس کسی بھی سوسائٹی میں, اور اس قسم کے آئیڈیا کی ایکسیپٹینس اٹ ٹیکس اے لاٹ آف ٹائم. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ود رسپیکٹ ٹو ایکسیپٹینس, الحمد للہ دیٹ ناؤ دا پیپل ہیو اسٹارٹیڈ ایکسیپٹنگ دس تھنگ. اور اگین تھینکس ٹو مائی دیز سبسکرائبرز ایز ویل, جو ایک بڑی مزے کی چیز ہوتی ہے انٹرپرینور میں کہ آپ کا کسٹمر آپ کو بتاتا ہے کہ بیکاز ہی اور شی از انٹرپریٹنگ دس پروڈکٹ فرام ہز اور ہر اون پرسپیکٹیو. فار ایگزامپل مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ مجھے ایک دفعہ مارننگ میں کال آئی کہ ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام, میں عامر بات کر رہا ہوں اینڈ آئی ایم ہیڈنگ دس ICMA انسٹیٹیوٹ. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ کا پوڈ کاسٹ ہے یہ بڑا مزے کا ہے کہ میں جیسے ہی میرا گھر, میں ادھر بحریہ میں رہتا ہوں, میرا آفس MT خان روڈ پہ ہے, تو جیسے ہی آتا ہے کہ یہ 45 منٹس کا ہوتا ہے, آئی جسٹ ٹیون ان اور میں اپڈیٹ ہو جاتا ہوں. دوسرا بڑا اچھا مجھے ایک آئیڈیا بھی ملا اور فیڈ بیک بھی ملا, تھینکس ٹو ستی صاحب بیٹھے ہیں یہاں پہ. تو پہلے میں ایکسٹریکٹیو سمریز بھیجتا تھا پوری کی پوری نا, اور ان کا ایک دفعہ میسیج آیا کہ لائک ایک PDF تھا, اسی پر ہی انہوں نے لکھا دیٹ I don't have time to read these summaries. Where are my key takeaways? So that was the idea that I got, that okay fine, that's interesting کہ کی ٹیک اویز آپ دے دیں تو جس کو انٹرسٹ ہوگا وہ ایکسیکیوٹیو سمری پڑھ لے گا, اور جس کو ہائر انٹرسٹ ہوگا وہ فل آرٹیکل پہ چلایا جائے گا. دونوں کے لنک اویلیبل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور تیسرا ایک بڑا انٹرسٹنگ آسپیکٹ مجھے ملا, تھینکس ٹو اگین ساتھ بیٹھے ہیں میوریک مائنڈ سے, انہوں نے ایک جگہ مجھے انٹروڈیوس کروایا اور میرے لیے ایک بڑی ایک اچھی وہ ایک ریسیپشن بھی تھی اور ایک انٹرپریٹیشن بھی تھی. انہوں نے کہا جسٹ میٹ ڈاکٹر عارف, ہی از ChatGPT of top 10 business magazine, and that was very interesting interpretation for me. اور honestly یہ سروس 2017 سے ہے ChatGPT کی اس بریک تھرو سے پہلے, اور ڈیفینیٹلی وی کین آلسو ٹاک اباؤٹ دا رول آف دی ChatGPT ایز ویل, بیکاز بہت سارے دوست مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اب تو کام آپ کا آسان ہو گیا ہوگا. میں نے کہا آسان نہیں ہوا, میرا کام بڑھ گیا ہے. جو پہلے میرے 20 گھنٹے لگتے تھے ہفتے میں, اب میرے 25 گھنٹے اس سروس پہ لگ رہے ہیں. تو الحمد للہ دیٹ دا چیلنجز دیٹ آئی ایکسپیرینس انیشلی ود رسپیکٹ ٹو, جو میں بتا چکا ہوں کچھ ابھی بھی چیلنجز ہیں انڈرسٹینڈنگ کے لحاظ سے, بٹ ناؤ دا مارکیٹ از ایکسیپٹنگ. فار ایگزامپل پچھلے دنوں ایک CEOs تھے ایک ملٹی نیشنلز کے, اینڈ ہی واز موونگ فرام آرگنائزیشن A to آرگنائزیشن B. ڈیفینیٹلی ہی واز چینجنگ ہز email ID, اور اس نے مجھے ریمائنڈ کروایا کہ ڈاکٹر صاحب میں آرگنائزیشن موو کر رہا ہوں, تو فیوچر میں آئی ول اپریشیٹ اگر آپ میرا email اپڈیٹ کر دیں. سو دیٹس دا ناؤ اٹ ہیز دا لیول آف دس سروس الحمد للہ دیٹ دا پیپل آر فالوئنگ دس اینڈ پیپل آر انفارمنگ می کہ اگر کچھ چینج آ رہی ہے تو سو. ڈاکٹر صاحب وہی کتاب والی انالوجی سے اگر میں کوئی پیرلل ڈرا کروں کہ پیپل وڈ اسپینڈ 8-10-12 ہزار روپیہ آن ایٹنگ چکن کڑاہی, جو بائی دا وے ایٹنگ چکن کڑاہی از آلسو پاکستانز نیشنل ہابی. اٹ از جسٹ ناٹ ڈکلیئرڈ یٹ. کہ کیا یعنی آپ تربت چلے جائیں, گیا ہوں میں, وہاں بھی آپ کو نظر آ جائے گا چکن کڑاہی. خنجراب میں تو چلے نہیں ہے کوئی ایسا سیٹ اپ, لیکن سست میں بھی آپ کو چکن کڑاہی مل جاتی ہے. میرے ایک بڑے اچھے دوست ہیں, اکرام ہوتی, سینئر دوست ہیں. وہ کہتے ہیں انسان نے چکن کی نسل بدلی, چکن نے پھر انسان سے بدلہ لیا اس کے ٹیسٹ بڈس کو برباد کر کے. تو ڈرائنگ دی انالوجی فرام دا بک, جس کے اندر لوگ 1500 روپیہ 2000 روپیہ, چلیں ایک بڑی مہنگی کتاب اگر آپ خرید رہے ہیں سعید بک بینک سے اپنے لٹریچر کے معاملے کے حوالے سے 3000-3500, یہ سر ایک چکن کڑاہی کی قیمت آتی ہے. لوگ سے مراد وہ جو آپ کا نیٹ ورک ہے, آپ تقریباً کوئی 30-35 ہزار ای میلز بھیجتے ہیں ایوری ویک. ایوری منتھ اٹس اراؤنڈ 45,000 ہو جاتی ہے. فار دا کنوینئنس آف ڈسکشن ہم اس کو 50,000 کر لیتے ہیں. 50,000 ای میل آپ بھیجتے ہیں, ایک تو آپ بتا دیں کہ اس کے اندر رسپانسز کی شرح کیا ہے. دوسرا ان 50,000 ای میلز کے اندر سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو آپ نے اپروچ کیا for the sake of collaboration, not because you quote unquote want to make money. You would want to sort of keep it sustainable and scale it so that people of our backgrounds, آپ اندرون ملتان سے, میں ملک وال ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤالدین سے,
And in this day and age of internet, جہاں پہ digital communication has provided lot of facilitation, بہت سارے challenges بھی اس نے create کیے ہیں, societal, mental, intellectual and what not, but that's a separate discussion. That people like us, جو 2024 کے عارف سلیم اور مبشر اکرم ہیں, that they should be able to benefit from it. ہمارے ہاں آپ کو کتنی وہ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی نظر آئی کوٹ کوٹ ونس اگین سیٹلڈ انٹرپرینورز میں یا ان بڑے اداروں میں؟ آئی نو فار اے فیکٹ دیٹ یو ہیو بین سینڈنگ دس ٹو huge conglomerates. When you got them, name it, and they will be in the list of your email address. I know that. I've gone through the email address list. لوگوں کا یہ کیوں نہیں ایپٹیٹیوڈ یا وہ ایکیومن بن پایا جہاں پہ وہ اپنے CSR رجیم کو گانے بجانے کے پروگرام سے ہٹ کے یہ نالج کی جو ڈسیمینیشن ہے اور اس کو جو پاپولر کرنا ہے امنگ دی پاپولیشنز, وہ بھی تک ان کی پرائرٹی نہیں بن پایا. واٹ از یور لرننگ, بیکاز یو ہیو بین انٹریکٹنگ ود دیز پیپل کوائٹ اے لاٹ. اس میں آنیسٹلی اسپیکنگ کہ I started marketing this actively now because it's definitely it is for sustainability as well, but scalability perspective کے لحاظ سے بھی, کیونکہ مجھے اس معاملے میں ایک اور آئیڈیا آیا. وہ آئیڈیا یہ تھا کہ اٹ از ان انگلش, اور ہمارے جو مائکرو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز جو اراؤنڈ 4.5 ملین ہیں, تو ایک بڑی لارج میجورٹی کہ ان کا جو ایکسپیرینس ہے وہ ان کے اپنے ایکسپیرینس تک لمٹ ہے, ان کا جو بزنس ایکیومنٹ ہے. اور میری ایک خواہش تھی کہ یار اصل بینیفٹ شاید اس سروس کا وہ سیگمنٹ اٹھائے گا, اور وہ سیگمنٹ اس وقت اٹھا سکتا ہے جب یہ اردو ورژن میں اویلیبل ہو. سو آئی کنسیڈ دس آئیڈیا, آئی ڈیولپ اے پروپوزل کہ یار اس میں نا, اور پھر میرا خیال تھا کہ شاید یا تو ٹیکسٹ میں اس کو دیا جائے اس کو, یا پھر اس کا ایک یوٹیوب پہ ایک اردو ورژن میں یا کوئی اور صاحب میں جن کو ہیلپ کر سکوں کہ اردو میں ان کو کوئکلی تھوڑا سا سمرائز یا براؤز کر کے یا کچھ بھی کر کے وہ ایک پریزنٹیبل وہی میں کر دیں, تاکہ کیونکہ ہم آنیسٹلی دیکھتے ہیں ایک سٹنگ میں پاسبلی 20-30 ویڈیوز ہم دیکھ لیتے ہیں ان ویری کوئک سکسیشن, اور ہمیں بعض کا ٹائم کا پتہ بھی نہیں چلتا. تو وائی ناٹ دس ون ایز ویل. تو وہ پروپوزل again I started marketing this now, اور میرا جو بلیف ہے کہ جو اپرچونیٹیز پیرامڈ ہے اٹ از ریورس ون, مین جو پیرامڈ کی ٹاپ ہے وہ باٹم پہ آتی ہے اور جو اس کا جو بیس ہے وہ اپ پہ آتا ہے. اٹ از مائی پرسپیکٹو ود رسپیکٹ ٹو اپرچونیٹیز کہ اپرچونیٹیز اینڈ کیپٹلائزیشن پروبیبلٹی. شاید میں نے آپ سے پہلے بھی شیئر کیا کہ ایک بڑا انٹرسٹنگ ایک تھا کہ آئیڈیا جنریشن اور آئیڈیا سکسیزفل کی ریشو کیا ہے. سو اٹ از ویری انٹرسٹنگ فگر 4,000-1. تو دیٹس امیزنگ. اور یہ آئیڈیا بھی بتاتا ہے, یہ پوائنٹ بھی بتاتا ہے کہ کتنی پیشنس چاہیے اس کام کے لیے. سو اینڈ آنیسٹلی ابھی میں اسٹرگل کر رہا ہوں اور مجھے کوئی پازیٹیو رپلائی نہیں آ رہا. مثلا ایک صاحب سے میں نے بھجوایا وہ پروپوزل, انہوں نے بڑے خوشی سے, میں بہت ہی اچھے ریڈر ہیں اور فالو کرتے رہتے ہیں, اور ایک بہت اچھے پلیٹ فارم کو وہ ریپریزینٹ کر رہے ہیں. اور ان کا ایک بڑا ہی ایک شاید میں ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہا تھا کہ وہ جواب آیا, اور اس لحاظ سے جواب آیا کہ وی آر ناٹ فائنینشلی سسٹینیبل. دس پلیٹ فارم اٹس حالانکہ کوئی بزنس پلیٹ فارم ہے وہ, اور وہ اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اور مجھے تھوڑا سا ایک شاکنگ لگا. میں نے کہا اچھا کہ ایک بزنس پلیٹ فارم بھی ایک سسٹینیبل نہیں ہے, جو آنیسٹلی بہت ساری سبسڈیز لیتے ہیں اور ہمارے ہی پیسوں سے سبسڈیز لے رہے ہیں, تو وہ ہمارے کہہ رہے ہیں کہ یار نہیں یار ہم فائنینش سسٹینیبل نہیں ہیں. اور as I just said that I just started marketing this one, or let's see, but I know that this is going to be very rough terrain, because convincing the people that کہ یار اپنے کھانے کے تھوڑے سے پیسے جو آپ نے باہر اڑانے ہیں یا جو میوزک وغیرہ پہ جو آپ نے ڈونیٹ کرنے ہیں, if you why don't you think of making the lives improved of these micro and small enterprises, جس سے پاورٹی کم ہو سکتی ہے. فار ایگزامپل اگر بزنسز اچھے ہوں تو why not that they can. So I know that it will be hard task to convince the people and corporate sector
اور بٹ آئی ہیو ٹو ڈو اٹ. ڈاکٹر صاحب چلیں میرا خیال ہے ڈسکشن کو تھوڑا بہت لے کے جاتے ہیں کلوجر کی طرف. یس. لیکن اگر آپ بیفور وی فارملی پروسیڈ ٹورڈ کلوجر اینڈ اوپن دا فلو وٹ ایور نمبر آف Q&A, کون سے میگزینز ہیں جو آپ سمرائز کرتے ہیں ایوری ویک, اور ان میگزینز میں آپ کو irrespective of the brand name, which of those magazines or the literature that you refer to every week you have found to be the best? میں یہ پوچھ اس لیے بھی رہا ہوں کہ میں خود بھی ان میگزینس کا ریگولر ریڈر نہیں ہوں, تو میرا ایک بڑا پرسمپشن ہے بلکہ اپریہینشن ہے کہ آڈینس میں آن لائن اینڈ آف لائن, آن لائن اینڈ آن سائٹ, شاید وہ بھی ہارورڈ بزنس ریویو کے یا اکانومسٹ کے یا باقی جو میگزینز آپ پریفر کرتے ہیں ایوری ویک فور دا پاسٹ مینی ایئرس بینیفیشریز نہیں ہوں گے. فور دا سیک آف دا بینیفٹ آف دی آڈینس ہے, اینڈ وہ جو 1.5-2 لوگ آن لائن دیکھ رہے ہیں, if you can name the magazines that you refer to every week. Yes, یہ ٹاپ 10 بزنس میگزینس ہیں. اب ٹاپ it may be like why I am referring these top 10 business, کیونکہ اگر آپ سرچ کریں تو بہت ساری آپشن آئیں گے, لیکن ہمارے بزنس کے لحاظ سے کچھ میگزینس ہیں, نیوز پیپر میگزین ہے لائک دا اکانومسٹ, ہارورڈ بزنس ریویو, مکینزی ایک کمپنی ہے جو اپنے مختلف پبلیکیشن کرتی رہتی ہے, اٹس اے سورس, اٹس ناٹ, حالانکہ اس کو کوارٹرلی اس کا آتا ہے. اس کے بعد بلومبرگ بزنس ویک ہے, بہت اچھا, MIT ٹیکنالوجی ریویو, MIT اسٹون مینجمنٹ ریویو, فورب میگزین ہے, فارچون ہے, INC میگزین ہے, اور انٹرپرینیور میگزین ہے. تو یہ میگزین ہے, اور ان کی ایک خوبصورتی یہ ہے کہ جو مجھے بہت اچھی لگتی ہے, اور وہ یہ کہ اس میں ایکچولی لائک ایکیڈیمیشین, ڈیفینیٹلی ایکیڈیمیشین بھی لکھتے ہیں. فار ایگزامپل ایک بڑا انٹرسٹنگ آرٹیکل مجھے پڑھنے کو ملا, ہاؤ ٹو اینالائز پولیٹیکل رسک, اور وہ کس نے لکھا, کونڈیلیزا رائس نے. تو دیٹ وہ ویری ویری انٹرسٹنگ. اسی طرح فرید زکریا کا آپ کو آرٹیکل مل جائے گا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ابھی میں نے شاید آپ سے بھی بات کی کہ ابھی کچھ سیریز آف آرٹیکل مجھے پڑھنے کو ملے جس میں فار ایگزامپل ایک برانڈ ہے جو 7th جنریشن چلا رہی ہے. دیٹ واز امیزنگ فار می. ایک ابھی ریسنٹلی میں نے ایڈ کیا ہے کہ وہ ایک ٹرک کمپنی ہے, اور وہ برانڈ جوتے بناتا ہے, جرمن ایک کمپنی ہے. تو وہ پچھلے 7 جنریشن سے, اٹس امیزنگ, تقریباً 300 سال سے. اور ابھی ابھی میں نے ابھی ریسنٹ میں شامل کیا ہے, وہ 120 سال سے ایک ٹرک کمپنی ہے. تو اگین, اور ہمارے یہاں اٹس ہارڈ ٹو فائنڈ, اینڈ آئی واز جسٹ تھنکنگ کہ یار وائی ناٹ ٹو بلڈ اے کورس آن دس ون, ایک چھوٹی سی ورک شاپ جو ہم اپنے فیملی بزنسز کو دے سکیں کہ یار واٹ از دی سیکرٹ ساس ریسیپی آف دس ون, کہ یہ کیسے وہ کر رہے ہیں. تو اس میں ایک بیوٹی یہ ہے کہ اٹس ناٹ دا اونلی ایکیڈیمیشین, دیز آر دی پالیسی اینالسٹ فار ایگزامپل, دیز آر دی پریکٹیشنر جو ایکچولی جو وہ کام کر رہے ہیں, جو ایکسپیرئنس کر رہے ہیں اس کو, تو وہ لکھ رہے ہیں فار ایگزامپل, اور جو اس پہ ایک بہت ہی کلوز آئے ہیں ان کی جو کہ کیا ہو رہا ہے ان کا فار ایگزامپل, تو وہ لکھ رہے ہیں. تو ایک جو خوبصورتی ہے ان کی میگزین کو, جو مجھے بور بھی نہیں ہونے دیتی. اور اگر کوئی ریگولر امنگ دیز, آئی آلویز اسپوک ہائی اباؤٹ جامی صاحب, ہر ہفتے تھینکس ٹو ہیم امنگ دی ون آف دا موسٹ ریگولر پڑھتے ہیں اور مجھے فیڈ بیک دیتے ہیں. تو جو میرے لیے ایک ہے, اور جو آڈینس کے لیے بھی ہونی چاہیے اور جو پڑھنے والوں کے لیے بھی ہونی چاہیے, دیٹس ناٹ ایک بڑی ایک جو مجھے ملتی ہے کہ اٹس آل بکش, اٹس آل کنسیپچل. اور مجھے بڑا ان کو ٹائم لگتا ہے کنونس کرنے میں کہ اٹس ناٹ بکش, اٹس ناٹ کنسیپچل. پلیز لک ایٹ کہ جو انٹرپرینیورز ہیں, جو فار ایگزامپل they burn their money and these people are writing, اور وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یار فیلئر اٹس اوکے کہ فیلئر ٹھیک ہے, ہو جاتی ہے, بٹ یو شوڈ. تو وہ لوگ لکھ رہے ہیں, اور therefore that's important کہ آپ اس کو پڑھیں اور تھوڑا سا if you can take some benefit from this one. ڈاکٹر صاحب, چونکہ یہ بلیک ہول والوں نے آپ کو بلایا, آپ نے مجھے قابو کر لیا اور مائک میرے پاس ہے, تو ابھی تو یہ حال کی گھڑی میں وہ میرا کچھ نہیں کر سکتے. تو یہاں پہ نا جی کوئی 8-10 دن پہلے ایک بڑے مزے کی ڈسکشن تھی, کافی اسپائسڈ اپ ڈسکشن تھی. ایک طرف اسلامسٹ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک طرف لبرلز بیٹھے ہوئے تھے, اور یہ ہال بھرا ہوا تھا, لوگ کھڑے ہوئے تھے, اور اس کی جو آن لائن ویورشپ تھی وہ بھی پرابلی یہ جو آپ اور میں بورنگ ڈسکشن کر رہے ہیں, کافی بورنگ ہے, اس سے کافی زیادہ ہوگی.
تو سوسائٹی میں، اور اب یہ بڑا کنسرٹڈ ایکسپیرینس بھی بن گیا ہے، یہ جو اسپائسڈ اپ چیزیں ہیں وچ فنڈامنٹلی ویسٹ یور ٹائم، دے ڈو ویسٹ یور ٹائم. کس قسم کے یہ مناظرہ بازی سے آپ کوئی اسٹرکچرل چینج تو لا سکتے نہیں ہیں. اور آپ اگر اس قسم کے تقابل میں جب بات کرتے ہیں تو دونوں میں سے کوئی سائڈ بھی اپنی بات پوری نہیں کر سکتی. لیکن سر بلے بلے ہو رہی تھی اس کے اوپر، وہ دونوں سائڈ کے، یعنی صرف نعروں کی کمی تھی کہ پھٹے پان دیتے، چھا گیا، کیا بات ہے، اس قسم کا ایک سرٹن جنگوازم، جو لاؤڈ جنگوازم، اس کی کمی تھی. باقی یہ ہال بھرا ہوا تھا، لوگ کھڑے ہوئے تھے، ڈسکشن ذرا اسپائسڈ اپ تھی. جو کام آپ کر رہے ہیں، اور ہمارے ہاں میرا خیال ہے کہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں نارملی اسے کہ اکانومی کتنی بڑی بلا ہے. آپ اگر اسے اپنے قابو میں لے کے نہیں آتے تو وہ پھر آپ کو قابو کر لیتی ہے. اور یہ جنریشنز در جنریشن اینڈ جنریشنز یہ بلا آپ کو اپنے شکنجے سے نہیں چھوڑتی. مجھے بی اے کے اپنے سلیبس میں چسی نام کی ایک پنجابی نظم یاد ہے، جس میں مسلی کا ایک پوتا اپنے دادے کی گود میں بیٹھا اس سے کوشچن آنسر کر رہا ہے. اور ایک طویل نظم تھی، وہ آزاد نظم تھی. پنجابی میں نے اس لیے رکھی تھی کہ آسان مضمون تھا، اور 150 میں سے کوئی 127 نمبر آ بھی گئے تھے میرے، سم تھنگ لائک دیٹ. نہیں کوئی اتنا امپریسو رٹے والا کام تھا. ایویں میں جھوٹ بولوں کہ میں کوئی بہت بڑا دانشور تھا جناب، یا کوئی بہت بڑا، رٹا لگایا اور پاس ہو گئے، جو ہماری کلاس میں چل رہا ہے. تو وہ جو پوتا ہے بار بار اپنے دادا سے کوشچن کر رہا ہے. کوئی 2 پیج کی نظم تھی، اور اس نظم میں یہی تھا کہ ہم مسلی کیوں ہیں اور چودھری چودھری کیوں ہے. تو آخر میں جو وہ 2 فقرے ہیں وہ دماغ میں رہ گئے. آپ نے بھی وہ فقرے میرے منہ سے سنے ہوئے ہیں، علی طارق صاحب نے بھی سنے ہوئے ہیں، کہ دادا آخر میں گیوز اپ اینڈ سیز کہ پوتر ہینجی ہاسے تے ہینجی راسے. The thing which separates that Musalli, proverbially speaking, is the economy from the Chaudhary. Chaudhary has the economy under his control, and economy has that Musalli under its control. ہمارے ہاں لوگوں میں ایکسیپٹنس نہیں ہے. کیا کوئی ایسا اسپائسڈ اپ طریقہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو لاؤڈ جنگوازم ہے that could be connected for the benefit of those who are struggling or who are about to enter the economic struggles of their lives, that they should start taking their personal, familial, and if possible organizational economies when they are starting up rather way more seriously, instead of raising slogans اور بازو اونچے کر کے کہ جناب اسلامسٹ جیت گئے ہیں، لبرلز جیت گئے. بجائے اس کے can we have a process in the society جس کے جو معاملات وہ آپ کے سامنے ہیں، کہ جہاں پہ لوگ اس قسم کے کوٹ ان کوٹ بورنگ موضوعات کو بھی تھوڑا بہت ٹائم دینا شروع کریں. اس میں مبشر جیسے بات کر رہے تھے، مطلب ہم دونوں بات کرتے ہیں کہ ہم اپنی فیملیز میں دیکھ سکتے ہیں دیٹ جنریشنل پاورٹی. فار ایگزامپل آئی آلسو جسٹ ٹرن ٹو 50، اور میں دیکھ سکتا ہوں کہ میرے سامنے ایٹ لیسٹ 2 جنریشنز رہی ہیں، اینڈ وی کین سی دیٹ they are in Sir, we were born poor because our parents were poor. Exactly. They were poor because their parents were poor, and they were poor because their parents, and so on so forth. یہ بڑی سمپل equation to understand. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن آپ کسی بھی بچے کے ساتھ اپنی یونیورسٹی میں، سوسائٹی میں، یہ بلیک ہول میں یا وائٹ ہول اور وٹ ایور دا ہول از، دا کلر آف دا ہول از، آپ اگر بات کریں گے تو ایسے موضوعات کے اوپر یو ول ناٹ attract the kind of attraction, the interest which other shallow subjects usually attract. Surely it is. اس میں بس there is no shortcut. Definitely there is no shortcut. That like for example ایک جگہ بات ہو رہی تھی ابھی، ایک اور کارپوریٹ کانفرنس تھی، اور اس پہ بات ہو رہی تھی کہ ایک کہہ رہے تھے کہ نا مسلم دے ریمین ان دیئر لیگسی، کہ ہم یہ تھے، ہم وہ تھے، تو اس سے ہمیں باہر آنا چاہیے اینڈ سو آن. اینڈ آئی ہیڈ اے ڈفرنٹ تھنکنگ ایٹ دیٹ ٹائم ایز ویل. اور میں ان سے بعد میں کوشچن آنسر کا اپرچونیٹی نہیں ملی، کیونکہ میں ان سے یہ کوشچن کر رہے تھے کہ یار دیٹ کوڈ بی یوزڈ ایز اے موٹیویشن ایز ویل، کہ یار جسٹ ٹرن دا پیج اینڈ وی کوڈ بی اگین کوڈ بی گریٹ نیشن. اس میں ڈیفینیٹلی آئی کین انڈرسٹینڈ، کیونکہ جسٹ لک ایٹ ایک بڑی انٹرسٹنگ ایک آج کل پوڈ کاسٹ، آئی ول انوائٹ یو ٹو لسن آن دا اکانومسٹ پہ ایک پوڈ کاسٹ ہے جس میں مودی پہ ہے، مودی پہ بہت انٹرسٹنگ اینڈ دیٹس ویری آئی اوپننگ کہ یہ جو بی جے پی ہے اس کا رائز کیسے ہوا ہے اور یہ پالیٹکس میں کیسے آئی.
there's only one thing in their mind. There's only one thing, and that is 500 saal ki humiliation. When they can use 500 years of humiliation as a motivation to rise up and do something interesting, and why can't we use our legacy as a motivation? So, but again, there is no shortcut. Again, اگر ہم اگلے 20-25 سال اگر ہم انویسٹ کر سکیں, بیکاز اگین آئی ول, کیونکہ ابھی یہ مطلب میں نے 2006 میں ایک چھوٹے سے اسکالرشپ پہ میں کوئٹہ گیا, اور وہاں پہ کچھ اسٹیٹسٹک شیئر ہو رہے تھے اباؤٹ بلوچستان ایجوکیشن سلسلے میں. اس وقت میرے ذہن میں آئے 2006 میں نے کہا یہاں پہ تو ایمرجنسی ایجوکیشن ایمرجنسی امپوز کر دینی چاہیے, سارٹ آف دس ون. تو education emergency mean that for the next 20-25 years in this country, and that can, because abhi humne baat kar chuke hain with respect to manufacturing, there is no hope or there is a little hope. So that's the only possible کہ ہم اپنے HR کو build up کریں, and instead of sending unskilled or hardly skilled, so that's the only thing for تو ڈاکٹر صاحب آخری آپ سے سوال ہے کہ آپ کے یہ ویکلی بزنس انسائٹس کے دو بڑے مین پلرز ہیں, یعنی آپ تو پلر ہیں ہی ہیں, تین اور اگر آپ ان تین کا تعارف کرا دیں. جی بالکل ایسے ہی, تاکہ دے شوڈ آلسو فیل دیٹ دے آر کنٹریبیوٹنگ. ایگزیکٹلی اٹ از ناٹ اباؤٹ دیئر ابا, اٹ از آلسو اباؤٹ دیئر اون کنٹریبیوشن فار وچ دے اسپیئرڈ ٹائم اینڈ ایفرٹ, اینڈ سو سوری فار دیم, دے وڈ ہیو ٹو کیپ دیئر فونز اوے فار 20 minutes. تو جناب آئی ایم ویری سوری فار دیٹ. تو اگر آپ ان کا بھی ذکر کرتے ہیں, then the floor will be open. جی بالکل ایسے for whatever the Q&A is there. بالکل ایسے ہی ہے. تو اس میں جیسے میں نے بات کی کہ ٹیم ہے اور میرے اپنے ہی بچوں کی ٹیم ہے, دیٹ آئی انگیج دیم اینڈ ویری کوئکلی اگر میں ان کو انوائٹ کر سکوں. آ جاؤ منہاج, ادھر آ جائیں ہم نا, میران پلیز کم آن. تو یہ تین ہیں جو It's all right to be embarrassed. آ جائیں ویری ویری کوئکلی. تو جو ان ڈفرینٹ ویز کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. مثلا منہاج یہ جو ویب سائٹ ہے جناب یہ مینیج کرتا ہے, اور ہم کوئی بھی پرابلم آتا ہے, ہم دونوں کو ورڈ پریس نہیں آتا, تو کوئی بھی جب کوئری آتی ہے یار اس کو ایسا کرنا ہے, تو ہم بیٹھتے ہیں اچھا یار اس کو کیسے کرنا ہے, ہم یوٹیوب پہ کچھ ویڈیوز دیکھتے ہیں اینڈ سو آن. ہم نا یہ آرٹیکل کی سلیکشن میں اور پوڈ کاسٹ تیار کر رہی ہوتی ہے. اور ابھی یہ مجھے ماما سے اس نے غصہ کیا کہ میں ٹریول کر رہی تھی, میرا گلا خراب تھا, تو بابا نے مجھے پوڈ کاسٹ کے لیے بھجوا دیا. ان کو یہ بھی خیال نہیں آیا کہ میں استنبول میں بیمار پڑی ہوں, اور میں نے کہا نہیں بھائی جب کام ہے تو کام کرنا ہے, کیونکہ ہمارے آڈینس جو ہیں ہمارے ریسٹورینٹ وہ انتظار کریں گے. اور میران ڈیفینیٹلی یہ بھی ہمیں ڈفرینٹ طرح سے پوڈ کاسٹ کی تیاری میں اور ویب سائٹ میں ہماری وہ تیاری وہ ہیلپ کر رہا ہے. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. تو جناب میں اور عارف صاحب تو کم از کم میں تو اپنے بولنے کا کوٹا پورا کر چکا. فلور از اوپن, اگر کوئی سوال جواب ہے, اور سوال جواب کے بارے میں, سوال کی نوعیت یا حیت کے بارے میں بالکل نہ سوچیے گا. whatever comes to your mind, just ask. Thank you very much. یہ وہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں. میرا نام صاحب اقبال ہے اور لیگل پروفیشن سے میرا تعلق ہے. آپ کا ایک جملہ لیول پلینگ فیلڈ وہ ذہن میں اٹک گیا ہے. اب لیول پلینگ فیلڈ جو ہے, جب میں اپنے لڑکپن کو یاد کرتا ہوں اور اس اسٹیج تک پہنچا ہوں, پلٹ کے دیکھتا ہوں, اس وقت بھی نظر آ رہا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ تو کہیں بھی نہیں ہے. پالیٹیشنز وہ بیچارے یہی کہہ رہے ہیں. پچھلے دنوں آپ سن رہے تھے کہ لیول پلینگ فیلڈ چاہیے. اکانومی میں جو نیو انٹرنٹس ہیں وہ یہی بات کرتے ہیں. 3-4 میرے جاننے والوں نے شیئر کیا, بلکہ ابھی 2 دن پہلے نارتھ میں ایک صاحب امریکہ سے آ کر ملینز آف ڈالرز انویسٹ کر رہے ہیں. بہت بڑا پیس آف لینڈ انہوں نے لیا ہے, 5 اسٹار ہوٹل تعمیر کر رہے ہیں. تو ہماری جو
رک ریسی ہے، وہ قدم قدم پر انہیں کبھی پالیسی کے نام پہ، کبھی انوائرمنٹ کے نام پہ، کبھی کسی اور حوالے سے رکاوٹیں ڈال رہے ہیں. تو یہ صرف اکانومی ہی نہیں ہے ہماری کہ جس کو لیول پلینگ فیلڈ چاہیے، خود مجھے زندہ رہنے کے لیے لیول پلینگ فیلڈ چاہیے. میری سانس نہیں آ رہی، اس لیول پلینگ فیلڈ کو اگر آپ اسپریڈ آؤٹ کریں ایوری واک آف لائف، ہم کہاں رہ رہے ہیں، کس معاشرے میں رہ رہے ہیں. سوات میں کل ایک واقعہ ہو گیا، از دیٹ اے لیول پلینگ فیلڈ؟ مجھ سے زندہ رہنے کا حق چھین لیا گیا ایک عجیب سے ایشو پہ جس کی کوئی حقیقت نہیں. کل سیالکوٹ میں یہ ہوا تھا، پرسوں ایک پوری بستی لاہور میں اس کے نواح میں جلا دی گئی تھی. یہ اکثر ہو رہا ہے. سو یہ لیول پلینگ فیلڈ. اور پھر اکانومی کو جب ہم دیکھتے ہیں اس وقت جو صورتحال ہے، ٹیکسز کی جو صورتحال ہے، ہائی ٹیکس میں کوئی بزنس گرو نہیں کر سکتا. اٹس نیکسٹ ٹو امپاسبل کہ اس ٹیکس ریجیم میں کوئی بزنس گرو کر سکے، اکانومی فلورش کر سکے. اس وقت دیکھیے، وہ آپ نے بھی بات کی تھی کہ جی وہ عام نہیں بھیج سکتے. اس وقت تو ایون جو مڈل کلاس طبقہ ہے وہ بھی اپنی تمام جمع پونجی ریئل اسٹیٹ میں لگا رہا ہے. وہاں ریٹرن بہت اچھے ہیں. کیا ریئل اسٹیٹ جو ہے وہ اس ملک کے مسائل کا علاج ہے؟ قطعاً نہیں ہے. بالکل ایسے آپ نے بالکل درست کہا کہ جب تک ہم مینوفیکچرنگ کی طرف نہیں جائیں گے، جب تک ہم کچھ پروڈیوس نہیں کریں گے، باہر نہیں بھیجیں گے، ہماری اکانومی تو پھر اسی طرح جو ہے وہ رگڑی جاتی رہے گی. سو یہ بہت میرا خیال ہے کہ یہ ہمارا دی ایشو ہے، لیول پلینگ فیلڈ کا نہ ہونا. اور لیول پلینگ فیلڈ 76 سال سے نہیں ہے، اگلے 76 سال میں ہوتے نہیں دیکھ رہا. تو یہاں تو جو دانشور بیٹھے ہیں وہ ذرا اس پہ روشنی ڈالیں. باقی تو سب ایشوز ایک طرف رہ جاتے ہیں. جب تک یہ ہر شعبے کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جائے گی. اب برین ڈرین، ابھی میں وہ اسٹڈی دیکھ رہا تھا کہ پچھلے کوئی 1 سال کے درمیان کوئی 6 لاکھ یوتھ یہاں سے چلا گیا. یہ کس کا نقصان ہے؟ چلیں، اس کا ایک پازیٹیو سائڈ یہ ہے کہ وہ آپ کی ریمیٹنسز بڑھ جائیں گی. لیکن کیا ریمیٹنسز ہی ہمارے حیات کا جو ہے ایک سورس ہے؟ ہم اپنی ہیومن کیپٹل کو جو ہے وہ گرو نہیں کر رہے. باتیں بہت کرتے ہیں ہم کہ جی وہ ہم بہت کوئی اعلیٰ قسم کی ہمارے پاس لیبر ہے. وی ہیو گاٹ اے pathetic لیبر. ایون skilled people, they cannot perform. Whatever job description is given to them, they just cannot perform. کیونکہ یہاں بیسیکلی وہ ماحول نہیں ہے جس میں آپ نرچر کر سکیں اپنی اسکل کو. میرا خیال ہے اس پہ ڈبیٹ ہونا چاہیے کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے، لیول پلینگ فیلڈ دے گا کون؟ میں تو ڈرتا ہوں یہ سوال کرتے ہوئے. سر میرے پاس ایک کانٹریکٹ ہے بائی وے آف مائی دال روٹی. اس میں 2016 میں we were able to create a platform by the name of Act Alliance that works against tax evasion, illicit trade, counterfeiting and smuggling. میں آپ کے سامنے فگرز رکھوں تو آپ کے چھکے چھوٹ جائیں گے آنیسٹلی اسپیکنگ. جو کہ میں رکھوں گا مرسوبیشی کے CEO کے حوالے سے انہوں نے جو بات کہی تھی، اور وہ بات ٹھیک تھی. کیوں ٹھیک تھی؟ پاکستان میں سالانہ جو ٹیکس چوری ہے وہ 5,700 ارب روپے ہے. یہ وہ فگرز ہیں جو 26 مارچ کو FBR کے آفیشلز نے پرائم منسٹر پاکستان کو ایک اسٹیٹ پریزنٹیشن میں پیش کیے تھے. 5,700 ارب. اس کے اندر سے 2,700 ارب
کی جو ٹیکس ایویژن ہے وہ تقریباً ریٹیلر سیکٹر کرتا ہے, اور یہ وہ لوگ ہیں جو نماز بھی کوئی نہیں چھوڑتے میجورٹی آف دیم. یعنی بکرے لینے کے لیے وہ 3 4 6 گھنٹے بکرا منڈی میں جائیں گے سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے, ٹیکس پے نہیں کرنا. میں اس کے لیے انہیں بلیم بھی نہیں کرتا, یہ موضوع چونکہ میرے انٹرسٹ کا ہے اور تھوڑی بہت اس میں اسپیشلائزیشن بھی ہے, کیونکہ انسانوں کی تخلیق کسی سوسائٹی میں اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے. یہ بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جیسے لوگ ہوتے ہیں ویسے حکمران آ جاتے ہیں. نہیں سر, اٹس دی ادر وے اراؤنڈ. یہ سارے کے سارے مل کے لوگ جتنا بھی زور لگا لیں اس گلی کے باہر لگا ہوا ایک بلب نہیں تبدیل کروا سکتے. جو گریڈ 11 کا مکینک جو سی ڈی میں بیٹھا ہوگا وہ ایک دن میں ٹھیک کر دے گا. اور ایوب خان کے حوالے سے ایک اینیکڈوٹ ہے, وہ پیر دیول شریف کے پاس گئے, ان کے مرید تھے. تو ایوب خان نے انہوں نے کہا کہ جناب میرے لیے دعا کریں. شاید قرۃ اللہ شہاب میں لکھا ہے, جن کا میں اتنا بڑا فین نہیں ہوں فرینکلی اسپیکنگ, کہ جی میرے لیے دعا کریں. تو پیر صاحب نے انہوں نے کہا کہ تم حکمران ہو, ایک حکمران میں 70 ولیوں کی طاقت ہوتی ہے, یو آر دا ڈوئر, تو کچھ کرو. تو ریاست نے بھی ہمارے لوگوں کو کوئی اتنا اعلیٰ طریقے سے تخلیق نہیں کیا, مسلسل کنفیوژن میں رکھا پچھلے 76 سال. لیکن وہ ڈسکشن دوسری ہے. 2700 ارب روپیہ ریٹیلر چوری کرتے ہیں, 996 ارب روپیہ آرگنائز بزنس کی میں بات کرتا ہوں, 996 ارب روپیہ پیٹرولیم آئل اینڈ لوبریکینٹس میں جاتا سر. ایران سے پیٹرول اسمگل ہوتا ہے سارے کا سارا. افغانستان میں تو کوئی پیٹرول نہیں ہے, اور بارڈر کراس کرتا ہے وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. 996 ارب روپیہ, یہ میرے فگرز نہیں ہیں. 550 ارب روپیہ, once again not my figures, FBR's figures in the presentation which was given to the Prime Minister of this country. ریئل اسٹیٹ کا سر 300 سے 330 ارب روپیہ ٹوبیکو سیکٹر کا ہے. اب ٹوبیکو کی اسٹوری از ویری انٹرسٹنگ کہ جو اس کے لنچ پنز ان دی illicit tobacco trade, they are also our legislators. They are sitting in the Senate, in the National Assembly, in the provincial assemblies, in Sindh particularly, and then in KP. تو اس کے سامنے مرسوبیشی کا سی ای او جسے یہ پتا یار کہ میں فیکٹری لگاؤں گا, اتنے ملینز آف ڈالرز یہاں پہ انویسٹ کروں گا, اور میرا جو پروفیٹیبلٹی کا ٹائم ہے وہ 10 سال کے بعد آئے گا. وہ 10 سال کے بعد بھی شاید نہیں آئے گا, کیونکہ افغانستان ٹرانزٹ ٹریڈ کے نام کے اوپر ایسے امپورٹ ہوں گے جو تورخم سے پہلے کھل کے ان مارکیٹس میں بک جائیں گے سارے کے سارے. راولپنڈی لیاقت جو روڈ ہے, بازار ہے, وہاں پہ باجوڑ پلازا نامی ایک پلازا ہے وچ از ڈیڈیکیٹڈ ٹو اسمگلڈ ایرانین پروڈکٹس, اور وہ فیس بک پہ اپنے ایڈ بھی چلاتے ہیں. میرا خیال ہے اس ہال میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کو واٹس ایپ اور ایس ایم ایس ٹیکسٹ میسیجز آئے ہوں گے کہ نان کسٹم پیڈ چیزوں کے لیے اس لنک پہ کلک کریں. تو لیول پلینگ فیلڈ کی آپ نے بات کی, یہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں فار somebody who has a very shallow surface knowledge of Pakistan society and politics, been working on these issues since 1997, تو یہ Pakistan is a failed state at so many counts. We just don't like to recognize it. We just don't like to identify it. پاکستان میں 2.5 کروڑ بچہ اسکول سے باہر ہے. 2.5 کروڑ بچہ, امیجن. کراچی کی آبادی, پورا کراچی اس وقت الٹریٹ بڑا ہو رہا ہے, پورا کراچی. اور اس قسم کے میہم میں وہ جہاں سے میں نے یہ ڈسکشن شروع کی تھی مارکسسٹ اپروچ کے حوالے سے کہ ایلیٹ جو ہے وہ قابض ہے, تو وہ جو ملک کے مالک ہیں انہوں نے ہی یہ ریئل اسٹیٹ نامی پروسیس شروع کیا تھا 1993 میں. مجھے بحریہ ٹاؤن کا سب سے پہلا ایڈ بھی یاد ہے, 5,000 پہ مرلہ زمین تھی, میرے پاس تھا 25-35 ہزار پہ بھی نہیں تھے, میں بھی ورنہ چھوٹا موٹا کوئی ملک ریاض ہوتا. آپ کے سوال کو میں نے ہائی جیک کر لیا, آئی ہمبلی اپولوجائز بٹ آئی وانٹیڈ ٹو پٹ تھنگز ان پرسپیکٹو. تو ڈاکٹر صاحب اگر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں, بعد میں 2-3 ہاتھ ہیں جی. نہیں, میں کچھ اور کوشچن لے, وہ ہاتھ پھر آپ کے ہیں جی, میرے نہیں ہیں. کچھ اور کوشچن لے لیں ہم جی. السلام علیکم جی, میرا نام بختیار ممتاز ہے. آپ ماشاء اللہ ایک بڑا ڈائیورسفائڈ ایکسپیرینس ہے. ابھی انڈسٹری کی بات ہوئی اور سارا کچھ ہوا. میں 2009 سے ہوں اور میری پہلی نوکری سیمنز میں تھی. 2005 میں جب میں نے سیمنز چھوڑا تو اس زمانے میں اٹ یوزڈ ٹو بی 30,000 امپلائی کمپنی. آج پورے پاکستان میں 100 بندہ بھی سیمنز کا پاکستان میں نہیں ہے. دوسری نوکری میری فلپس میں تھی. 45 ایکڑس پہ فلپس کا پلانٹ تھا کراچی میں, اور صدر میں فلپس منزل بڑا مشہور ہے. پورے پاکستان میں
प्रोडक्शन प्लांट ख़त्म हो चुका है, जगह बेच चुके हुए हैं, स्टॉक इनसे डीलिस्ट करके निकल चुके हुए हैं। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो भी उनके ऑफिसेज हैं वो कोवर्किंग स्पेस में बैठे हुए हैं और मुश्किल से 30-40-50 बंदे का स्केलेटन स्टाफ बैठा हुआ है एंड एक्टिवली लुकिंग फॉर अ मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर जो उनको मिल जाए तो ये बाकी स्टाफ भी फारिग करके पाकिस्तान से वो ऑलमोस्ट अपना सिस्टम बाइंड अप कर दें। उसी ज़माने में GE भी आया, निकल गया, ऑस्ट्रैम्प आया, निकल गया, ABB निकल गया, अरीवा स्टॉर्म आया, निकल गया, Alcatel Lucent निकल गया, Nokia Siemens निकल गया, यू नो नेम एनी इंजीनियरिंग कंसर्न जो पाकिस्तान आई आके निकल गई। तो बेसिकली व्हाट आई थिंक कि बाय डिज़ाइन वी आर डिस्करेजिंग द प्रोडक्शन, वी आर डिस्करेजिंग द मैन्युफैक्चरिंग। आप देखें अभी रिसेंटली फाइजर ने पाकिस्तान से एग्जिट किया, लकी सीमेंट को बेच के निकल गए, ठीक है। आज भी 76 ईयर्स, उसमें 50 ईयर्स भी आप लगा लें ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, आज भी कोई गाड़ी मेड इन पाकिस्तान हम नहीं बना रहे। इट इज़ ऑल असेंबल्ड बाय पार्ट आ रहा है, आप सिर्फ 4 नट कस के यू आर डूइंग दैट। तो बेसिकली द फोकस ऑफ द टॉप ब्रास इज, टू माई अंडरस्टैंडिंग, मे बी करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि वो चाहते ही एक फेल्ड नेशन है जो अनस्किल्ड लेबर हो जिसको वो राज कर सकें। एटलीस्ट दिस इज व्हाट आई थिंक, मे बी करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। मेरे ख्याल है वैसी आवाज़ आ रही हो, चलें ये भी चल पड़ा। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम अली तारिक है। डॉक्टर मोहम्मद आरिफ सलीम साहब के साथ में इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में हमारी फैकल्टीज़ अलग हैं लेकिन ज़ाहिर हम मिलते रहते हैं। मुझे एक बात बड़ी दिलचस्प लगी मुबशिर की, जब उन्होंने ये फरमाया कि स्पाइस अप करने के हवाले से आपके पास क्या है। तो अगरचे आप बिल्कुल दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं और मैं बीइंग एन एकेडमिशियन इन माई हम्बल कैपेसिटी ऑफ एन एकेडमिशियन मैं ये समझ सकता हूँ कि हम अपने PhDs में 7 साल का वक्त रखते हैं जब हम अपने बच्चों को PhD करवा रहे होते हैं, MPhil में 4 साल का वक्त रखते हैं। लेकिन मुझे ऐसे लगता है, और ये ख्याल मुझे पिछले 2 हफ्तों से बहुत ज़्यादा आने लग पड़ा जब मेरे बेटों ने मुझे बताया कि यूट्यूब के ऊपर भी शॉर्ट्स होते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि बेटा आप क्या देख रहे हैं, तो उन्होंने कहा हम यूट्यूब के शॉर्ट्स देख रहे हैं। तो मैं समझता था कि शायद सिर्फ ये जो आजकल चला हुआ है, जो बच्चे आजकल बनाते हैं, पता नहीं टिकटॉक के शॉर्ट्स होते हैं। तो पता चला कि यूट्यूब में भी। तो मैंने कहा वाकई? तो उन्होंने कहा जी बाबा ऐसी कोई चीज़ है, पता नहीं उसकी तफसीलात क्या होंगी, मैं उसमें नहीं गया। लेकिन डॉक्टर साहब मुझे ये ख्याल आ रहा था, और ये मुबशिर की बात से आया ख्याल, कि पिछले हफ्ते वजारत मजहबी उमूर की एक मीटिंग थी बैनुल मसालिक हमांगी के हवाले से, वज़ीर साहब उसको चेयर कर रहे थे। तो उसमें कुछ शुरका ने ये कहा कि टिकटॉक के ऊपर बहुत ही काबिल एतराज़ मवाद आता है जो फ़िरका वारियत को फ़रोग़ देता है। और मैं तो मुझे उनकी बात बड़ी पसंद आई, चौधरी साहब की, जो आजकल वज़ीर हैं। उन्होंने कहा जी बिल्कुल आता है और हमारे इल्म में है, और एक बहुत हाई लेवल एपिक्स कमेटी है जो उसको देखती है जब FIA में रिपोर्ट होता है। लेकिन साथ उन्होंने कहा कि आपसे भी दरख्वास्त है कि उसके रिबटल को आप अपने मिंबर तक महदूद ना रखा करें, बल्कि आप कोशिश किया करें इस तरह का कोई अगर टिकटॉक आए तो उसी हुजम का, उसी वक्त का आप भी एक टिकटॉक बना दिया करें, ताकि अगर बिलफर्ज 1 लाख तक पहुँचा है तो आपका 2 लाख। तो ख्याल ही आ रहा है डॉक्टर साहब कि ये बहुत ज़बरदस्त है। और मैं उठ के चला गया दरमियान में नमाज़ पढ़ने, तो सुना है नमाज में बड़े अच्छे अच्छे ख्यालात आते हैं आदमी को, और क्रिएटिविटी आदमी की उरूज पर होती है। तो वहाँ ये ख्याल आया कि मुझे ऐसे लगता है कि आपकी जो सारी मेहनत है वो बहुत ज़बरदस्त है। ज़ाहिर है हम इकट्ठे घंटों बैठते हैं, बात करते हैं, लेकिन थोड़ा सा इस पर भी सोचिए कि वो नमाज में मुझे बार बार ख्याल आ रहा था कि डॉक्टर आरिफ साहब अगर ये एक छोटा सा टिकटॉक बनाएं 18 सेकंड का, 15 सेकंड का, 20 सेकंड का, जिसमें ये बताएं कि 7 जनरेशन्स एक जूते का कारोबार कर रही हैं, और इस पर हमें सोचने की ज़रूरत है कि हम जो ये जनरेशनल नॉलेज और एक्सपीरियंस है इसको कैसे प्रमोट करें। आपने अभी कंडोलेज़ा राइस का आपने जिक्र किया, उसका अगर आप जिक्र करें कि देखें उसने एक बात की और उसमें मैं तो इतनी टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ नहीं हूँ, थोड़ा बहुत गुजारा कर लेता हूँ, और दरमियान में नीचे अगर कहीं आपका लिंक आ जाए, नीचे कोई चीज़ आ जाए, तो मेरा ख्याल है इसे यकसर नज़रअंदाज करना भी शायद मुनासिब नहीं होगा, और कुल्ली तौर पर इस पर तवज्जो दे देना कि इसके अलावा आप किसी और एकेडमिक उस पर आए। तो इस तरह की कोई बैलेंस सी कोई चीज़ उस पर आपको सोचना चाहिए। और ख़ास तौर पर माशाल्लाह ये 3 वॉरियर्स जो आपके हैं, ये तो हमारी से अगली नस्ल है ना जी डॉक्टर साहब। तो ये तो मेरा ख्याल है कि बड़े आराम से आपके पॉडकास्ट में से भी छोटी चंद सेकंड्स की चीज़ें निकाल कर उसको ज़्यादा मेरा ख्याल है कि माना खेज़ बना सकते हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया इस आइडिया का। डेफिनेटली वी विल सी द पॉसिबिलिटी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। डॉक्टर साहब फिर यूट्यूब स्टार भी बन जाएंगे।
ان کے پھر 1 ملین فالوورز ہوں گے, کمال ہو جائے گا. جناب کوئی اور آبزرویشن, کوئی اور گفتگو, کوئی اور سوال, کوئی اور جواب, کوئی اور کامنٹ؟ جی بسم اللہ. And I am a student of Islamic University. Sir, my question is from the perspective of students who will be graduating in the next 1 or 2 semesters. Sir, as I am also working on some entrepreneurial ideas, and from your experience, I want to know that if we talk statistically, if I'm not wrong, USA, the number of entrepreneurial, I think startups are more than 30 lakhs in USA. In India, there are more than 5 lakhs. In Israel, they are on 8 lakhs. And Pakistan is on 75th number and with 30,000 startups. Sir, as I'm also working on some entrepreneurial ideas, can you guide, as in university, every teachers are guiding us that you are not supposed to leave the country after graduating. You are supposed to be here and serve our country. But I am also planning to leave the Pakistan because I am not seeing this I'm not seeing the platform for the well-being of myself. Sir, second thing, if you guide for the students that if there are many opportunities, that teachers guide us that if there are many opportunities, but the regulatory authorities that are designed to serve these kind of startups, but why there is a error. And second thing, sir, if you guide us that how entrepreneurial ideas are better for Pakistan nowadays in these kind of situations. بہت کوئک میں بات کروں گا اس بارے میں. جو لیونگ پاکستان جو ہمارے ینگسٹر انٹرپرینیورز ہیں, ایک آپ بھی شاید اس کمپین کا حصہ تھے کہ میں نے اپنی یونیورسٹی میں شروع کی جب یہ بہت زیادہ ابھی 6-7 ماہ پہلے جب یہ بہت زیادہ لوگ جا رہے تھے. سو آئی تھاٹ دیٹ کہ ایک آلٹرنیٹیو نیریٹیو بھی آنا چاہیے کہ یہ کیا کہ لوگ صرف یہی سوچ رہے ہیں کہ یار بھاگو نکلو یہاں سے. اینڈ دین وی ایک چھوٹی سی ہم نے ایفرٹ کی کہ یار کہ ہم نا لوگوں کو یہ بھی بتائیں کہ یار اپرچونیٹیز یہاں پر بھی ہیں. آنیسٹلی اسپیکنگ کوئی 6 سال میں نے بھی گزارے ہیں, یورپ میں گزارے ہیں, اور جن کو لگتا ہے نا کہ بہت اچھی لینڈز ہیں, وہ I am sorry to say that we need to rethink on this one honestly. That like for example ایک بہت اچھے ہمارے, بلکہ میں اپنی وائف کو پش کرتا رہتا ہوں کہ ایک بک لکھیں کہ ہمارے بہت اچھے فیملی فرینڈز ہیں جو یو کے سے آئے ہوئے ہیں, یو ایس اے سے آئے ہوئے ہیں, وہ یہاں پہ رہ رہے ہیں. فار ایگزامپل جو یو ایس سے جو آئی ہوئی جو فیملی ہے, تو وہ اسی دن مجھے بیٹھے بتا رہے تھے. مطلب ہم نے ایک دوست کی گاڑی چوری ہوئی اور ہم بات کر رہے تھے گاڑی چوری کے فگرز پہ بات کر رہے تھے. انہوں نے اسی وقت اسکرال کیا, انہوں نے گوگل کیا, انہوں نے کہا جسٹ لک ایٹ ڈسپائٹ دیز وی کین سی دیٹ سارٹ آف ڈپریسنگ سچویشن ان پاکستان, جو کار لفٹنگ ہے اسٹل ٹورنٹو میں زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو ہیئر ان پاکستان. تو انہوں نے جسٹ امیجن کہ اگر یہ والے حالات جو پاکستان میں ٹورنٹو میں ہیں تو وہاں کیا ہوگا. ٹھیک ہے, تو ہمارے پاس کیونکہ ایک کمپیریٹیو پرسپیکٹیو نہیں ہوتا, اس لیے ہم سوچتے ہیں کہ یار یہ باہر والی لینڈ بہت اچھی ہے. یس اپرچونیٹیز آر ہیئر, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم چیلنجز بھی ہیں ہمارے پاس. اور آنیسٹلی اسپیکنگ اگر آپ کا خیال ہے کہ آپ کے چیلنجز زیادہ بڑے ہیں ایز کمپیئر ٹو اپرچونیٹیز, yes that may be an interpretation, but my interpretation is that کہ اپرچونیٹیز یہاں پر شاید زیادہ بڑی ہیں ایز کمپیئر ٹو چیلنجز. اچھا تھوڑا سا ایڈ کر دوں. جی پلیز. وہ جناب آپ نے جو بات کی, میرا خیال ہے تھوڑی سی کلاس آپ کی بھی ہو جائے. میرے ایک دوست ہیں, نہ وہ علی ہیں نہ وہ عارف ہیں, وہ ایک دوسری یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں, وہ بزنس پڑھاتے ہیں. تو ہی یوز ٹو اسپیک ود ہز کلاس ان انگلش. The class ganged up on him, against him, made a complaint to the VC's office, and made sure
The teacher doesn't speak English anymore. It happened. मेरे एक दूसरे दोस्त हैं, वो इस्लामाबाद ही की इस्लामिक यूनिवर्सिटी नहीं, एक दूसरी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं. मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपका शक इन पे ना जाए, ये अली तारक और इसकी भी कंप्लेन हुई हो. वीसी साहब जो हैं वो अपनी दाढ़ी खुजाते हुए आए और कहें हाँ भी हिसाब दो थे. मेरे वो जो टीचर दोस्त हैं उन्होंने अपने एमफिल के स्टूडेंट्स को थोड़ा सा रगड़ा दिया इन टर्म्स ऑफ गिविंग देम वर्क. वो संजीदा एकेडमिशियन है, संजीदा. आयोटाज और कॉमाज और स्पेसेस में घुस जाने वाला, फुट नोट्स पढ़ने वाला एकेडमिशियन है. उसके खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट का कंप्लेन गई टू द वीसीज ऑफिस. इट हैपेंड. और मैं उसको जानता हूं फॉर द पास्ट 17-18 years. Sexual harassment would be the last thing on his mind if there would ever be a thing. कसूर आपका भी नहीं है पुत्र जी. वो जो सोसाइटी आपको इस स्टेट ने दी है उसमें यही फरार और मेहनत ना करना. अब मैं आपको एक बड़े मजे की बात सुनाता हूँ. वो अली तारक के साथ ये वाक़या पेश आया. इन्होंने सख्त गर्मी के मौसम में यूनिवर्सिटी से निकलते हुए एक बच्चे को देखा जो धूप में जा रहा था. इन्होंने पहले उसे क्रॉस किया, जल्दी में थे, कोई 100-200 मीटर के बाद गाड़ी को ब्रेक लगाई, आगे से यू टर्न लेके वापस आए. उस बच्चे को कहा कि चलो तुमने जहाँ पे जाना है मैं तुम्हें छोड़े तो मेरे साथ गाड़ी में बैठ जाओ. तो जहाँ अली बाबा ने जाना था उसके 180 डिग्री के ऊपर उस शख्स ने जाना था. और बच्चे ने जब अली वहाँ पे पहुँचे, गाड़ी को रोका तो उस बच्चे ने अली को कहा अच्छा ठीक है. एंड देन ही गॉट ऑफ द कार. तो अली कहते हैं कि मुझे पहले तो बड़ा इनकबाज हुआ, बड़ा गुस्सा आया. बट देन आई थॉट इन माई सेल्फ कि आई शुड सिट हिम एंड एजुकेट हिम कि बेटा ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा. एनीबडी हु एक्ट्स टुवर्ड यू विद सम ग्रेन ऑफ काइंडनेस, बी थैंकफुल. मुझे शुक्रिया अदा ना करो अभी. डोंट. आई एम नॉट आस्किंग यू टू बी ग्रेटफुल टू मी. तो अली ने जब मुझे ये बात सुनाई तो मैंने कहा यार अली तेरी जगह मैं होता ना तो मैं उसको ये एडवाइस ना करता और उसको दुनिया से लित्तर खाने देता और दुनिया उसको बिल्कुल एरो की तरह सीधा कर देती. सेफ एनवायरनमेंट में व्हाट यू अंडरस्टैंड एंड बिलीव द वर्ल्ड इज एब्सोल्युटली 180 नहीं, 360 डिग्री उसके उलट है. हमारे यहाँ बेपनाह चैलेंजेस हैं. यहाँ से लोग निकल जाते हैं, वो भी ठीक करते हैं. आई एम नॉट अगेंस्ट लिविंग दिस कंट्री सो टू स्पीक. बट इफ़ यू बिलीव के बाहर कोई अगर आप दरख्त को ठुड्डा मारेंगे तो ऊपर से डॉलर गिर जाएंगे आपके सर के ऊपर, नहीं सर ऐसा नहीं होगा. एंड आई कुड फैथम, I genuinely appreciate you trying to speak in English. Honestly speaking, that talks a lot about you, that you would want to take some risks and interact in a language which is not your primary language. I genuinely appreciate that. लेकिन जब आपका स्किल सेट मैच नहीं करेगा with those economies, तो you will be reduced acting as a laborer there. मेरी एक जानने वाली हैं, वो पीएचडी करने अमेरिका गई, उन्होंने मास्टर्स पे रिड्यूस कर दिया उस यूनिवर्सिटी ने जहाँ पे वो स्कॉलरशिप पे गई थी. 30 hours a week जॉब करना उनकी मजबूरी है. अब वो एक इंटर्नशिप कर रही हैं 113 किलोमीटर डेली वन वे फ्रॉम द प्लेस वेयर शी लिव्स एंड द प्लेस वेयर शी हैज़ टू सर्व every single day, 5 days a week. She gets late by 1 day, 1 minute, and double of her hourly salary is deducted. So life across the line which you think is the grass is very green, it is not like that. लोग एडवर्सिटी में नो डाउट ग्लो करते हैं, ग्रो करते हैं, आगे बढ़ते हैं, कोई शक नहीं इसमें. लेकिन सर कुछ एडवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं कि आपको दबा देती हैं और आप फिर प्रोवर्बियल मुसल्ली बन जाते हैं. और उस मुसल्लियत से निकलने के लिए आपको पता नहीं कितनी जाइगेंटिक एफर्ट करना पड़ती है. सो इफ़ यू आस्क मी एट दिस एज ऑफ 52, आई वुड रादर लिव एंड डू बिजनेस विद द डेवल दैट आई नो देन द वन आई डोंट. तो अगर आपके या आपके जानने वाले, पीछे भी 2-4 बच्चे बैठे हैं, एक तो मुझों को भी हाथ लगा रहा है,
اگر ان کے ذہن میں کسی حوالے سے ایک اسکیپسٹ اپروچ ہے تو لائف از گوئنگ ٹو گیو یو اے تھریشنگ ہیئر دیر اور اینی ویئر. اگر آپ اس کے لیے مینٹلی تیار ہیں تو تھریشنگ آپ یہاں بھی لے کے کچھ کر سکتے ہیں. آل دو جو میرا بیسک پریمسس ہے, جو بیسک پریمس ہے, جو بیسک تھاٹ ہے, میں تو اس ریاست کو ٹھہراتا ہوں جی. ہمارے یہاں پھر وہ جمی کارٹر کا ایک آدھا فقرہ کوٹ کر دیتے ہیں کہ تھنک ناٹ واٹ یور کنٹری ہیز ڈن فار یو, تھنک واٹ یو ہیو ڈن فار یور کنٹری. بھائی یہ امریکہ میں یا ویسٹرن سوسائٹی میں, اب تو امریکہ پہ بھی ویسے یہ اپلیکیبل نہیں ہے, وہاں بڑے برے حالات ہیں, ان کے حوالے سے برے حالات ہیں. ہمارے حوالے سے وہ ابھی بھی کمال ہیں, بہت اچھے ہیں. ہمارے یہاں کے یہ مت سوچو کہ پاکستان نے تمہارے لیے کیا کیا, تم نے پاکستان کے لیے کیا کیا. پاکستان نے آپ کو, آپ سے مراد آل آف اس, کچھ کرنے کا موقع کب دیا ہے؟ تو ہمارے یہ جو ڈرکونین اسٹیٹ ہے, انہوں نے لوگوں کے خواب کچلے ہیں, توڑے ہیں. اور لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی تھی بھائی نے, اس کو ڈسٹرب کرنے والے سب سے بڑا جو کلپریٹ ہے, میں تو اس کو ایز دی پولیٹیکل سٹیزن آف دس کنٹری میں تو ریاست کو ہی دیکھتا ہوں. آخری بات کر رہا ہوں, آئی ہوپ وہ جو میں نے 2-3 باتیں کی ہیں اس سے کوئی آپ کو آئیڈیاز آئے ہوں گے کہ آپ کی جو جنریشن کی سائٹ کے اوپر بھی کچھ رکاوٹیں ویسی ہی ہیں جیسے میرا ابا میری طرف سے اپنی طرف رکاوٹوں کو محسوس کیا کرتے تھے. تو اٹس اے پروسیس جو کہ کنٹینیو رہے گا. بٹ نیورتھلیس آپ اگر ایک ہنکی ڈوری ایزی لائف اسٹائل کوٹ ان کوٹ لیول پلینگ فیلڈ کی بات تصور کرتے ہیں جو آپ کو ایلین سوسائٹی سے مل جائے گا. یہاں پہ کئی ہوں گے جن کے ایکسپیرینسز وہاں کے ہوں گے, اچھے بھی ہوں گے ایکسپیرینسز, لیکن سارے کے سارے اچھے نہیں ہوں گے. ہمارے یہاں مسائل بے پناہ ہیں, بے شمار ہیں, کوئی شک نہیں اس میں. لیکن اف یو آر ایبل ٹو انڈرسٹینڈ دا سسٹم, آپ کے پاس انٹرپرینوریل آئیڈیا ہے. میں آپ سے ایک سوال کروں گا, اس سوال کا جواب مجھے پہلے ہی معلوم ہے. آپ نے اس انٹرپرینوریل آئیڈیا کو کس ایکٹ یا لاء کے تحت رجسٹر کروایا ہے یا کروانا ہے؟ ڈو یو ہیو دا انفارمیشن ٹو دیٹ؟ نو سر, یو ڈونٹ. So you cannot build castles up in the air, sir. You have to work ground up. تو وہ لوگ جو تھوڑا سا رگڑا دیتے ہیں ان کے خلاف کمپلین جاتی ہے کہ یار یہ انگریزی میں کیوں پڑھاتا ہے اور وہ بزنس پڑھا رہا ہے. وہ جو رگڑا دیتے ہیں ان کے خلاف ہراسمنٹ کی کمپلین جاتی ہے کیونکہ وہ رگڑا دے رہا ہے کہ بھائی یہ کتابیں پڑھو, سیریس ہو. زندگی کی جو اپروچ ہے وہ آپ کے خواب خیال بلکہ خام خیال کے اندر وہ آپ اس کو میچور نہیں کرتے. سوری فار سم ہارش ورڈس, لیکن میرا خیال ہے کہ میری جنریشن کے پاس پھر بھی کتاب اور ایک پی ٹی وی کا آسرا تھا. تو احمق بننے کے چانسز تھے. جنرل ضیاء کا دور دیکھا ہے, پھر یہ فوج کی مارا ماری دیکھی ہے سیاست کے حوالے سے, پھر مشرف صاحب بغل میں کتے دبا کے آ گئے 99 کی بغاوت میں. لیکن بہرحال وی ہیڈ سم کنیکشن, سم لنکیج with the intellectual pursuits of the people, the other people who were pursuing those pursuits. اب تو ولی طارق جیسا جو کنسرویٹیو مولوی آدمی میرا یار, اسے یوٹیوب شارٹس کا پتہ ہے. When was the last time you actually read a book other than your coursework? And which book was that? And what did you learn from that book? When was the last time you actually searched for a serious long article supporting your own idea of entrepreneurship? When was the last time? So everyone knows the answer. تو لہٰذا ریئیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ کا نہ ہونا از اے ریئلٹی. لیکن جو آپ کا اور آپ سے مراد آپ اسپیسیفکلی نہیں, آپ کی جنریشن, میرے بچے بھی اسی میں شامل ہیں. میری بڑی بیٹی شی از ڈائنگ ٹو گو ابراڈ کہ ابو یار اس ملک میں, اینڈ شی میکس 6 figure salary within 2 years after graduation from NUST. اور مجھ جیسا غریب گھر کا آدمی جو یہاں پہ لوڈنگ انلوڈنگ بھی کرتا رہا, اس کے 2 بچے پڑھ جائیں, بڑا کمال ہے. یہ بڑا کمال ہے, ایک کمال کا کمال ہے. اگر پڑھے لکھے بچے اس ریاست کے ساتھ, سوسائٹی کے ساتھ اپنی افیلیشن محسوس نہیں کرتے تو یہ دونوں کے اوپر ایک تبصرہ ہے, زیادہ تبصرہ یہ ریاست کے اوپر ہے. سوری فار ڈیویٹنگ اے لٹل, ناٹ لٹل, کوائٹ اے لاٹ فرام ہیئر اینڈ دیئر, بٹ آئی وانٹیڈ ٹو شیک یو ٹو سم ایکسٹینٹ کہ آپ مجھ سے, ریاست سے, ڈاکٹر صاحب سے, سوسائٹی سے, وطن سے, کسی ایڈیوٹک بیوروکریٹ سے جس نے ڈاکٹر صاحب کے 6 ماہ ضائع کر دیے, گلا کرنے سے پہلے آپ ذرا سر اپنے بھی بالوں میں کنگھی ماریں اور ذرا سوچیں کہ آپ کے پاس ایک گریٹ انٹرپرینوریل آئیڈیا ہے وچ کین چینج دا ورلڈ اینڈ یو ڈو ناٹ ایون نو دی لا انڈر وچ یو ول رجسٹر یور کمپنی.
and you had this great idea and you have not even read about a long article, وہ scroll کرتے ہوئے نہیں, a serious article. کتاب لکھاری کا احسان ہوتا ہے سر آپ کے اوپر. آخری کامنٹ ہے کہ ایک بندہ کئی مہینے کئی سال کا ایکسپیرینس آپ کو 1200-1500 میں دے رہا ہوتا ہے. ایمی میرے ایک دوست ہیں رفاقت حیات, ان کا نیا ناول رولاک کے نام سے آیا ہے. یہ سجاد صاحب بیٹھے, انہوں نے راولپنڈی اسلام آباد کی تاریخ پہ کتاب لکھی ہے. ہی ہیڈ ٹو ورک فار سو مینی لانگ ایئرس, اور آپ جاتے ہیں اور 1000 میں وہ کتاب اٹھا کے لے آتے ہیں. تو سر تھوڑا سا وہ جو ہے نا انٹروسپیکشن ول ناٹ ہارم. تھینک یو اینڈ سوری فار اینی ہارشنس. بات تو میں 2 لطیفے سنا دیتا ہوں, اس سے ذرا ماحول اچھا ہو جائے گا. میں کیمبرج یونیورسٹی میں 2015 میں تھا, تو ہماری جو استانی ہیں, استانی صاحب, استاذہ میں کہتا ہوں ان کو احترام میں, سارا سنائڈر, ڈاکٹر سارا سنائڈر, وہ آرک بشپ آف کینٹربری کے ایڈوائزر ہیں پچھلے 5 سال سے. تو انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ چونکہ پاکستان سے, ہندوستان سے 40 ملکوں سے لوگ آئے ہیں, تو ہم ذرا آپ کو نا مذہبی رہنماؤں سے اور ان سے, تو ہمیں ایک چرچ لے گئیں, وہ لنڈن کا چرچ, لنڈن. اور وہاں پر انہوں نے, اچھا مزے کی بات یہ تھی کہ ہم ایک شیعہ عبادت گاہ میں بھی گئے, سلفی. تو ہر کوئی جو ہوسٹ ہوتا تھا نا, اس کا خیال ہوتا تھا کہ بس ہم بتائیں کہ ہم سے بہتر سروسز کوئی نہیں دے رہا نا, اور وہ نوٹ کر رہا ہوتا تھا کہ اگلے نے جو دینی ہوتی وہ کہتا تھا ہم اس سے اوپر کی کوئی سروسز. تو سارا نے بتایا کہ ہم یہاں سوشل ورک یہ کر رہے ہیں اور سول ورک یہ کر رہے ہیں, اور پھر کہنے لگی, علی طریق ڈو یو نو سم تھنگ, دیر آر 300 people who come on Sunday and have hot breakfast. And I was like, hot breakfast? I have never come across a breakfast which is not hot. تو میں نے کہا, سارا what is special in the hot breakfast? کہنے لگی کہ 4 slices toasted, a hot egg, some beans and hot tea. تو میں نے دل میں سوچا, یار یہ تو ہمارا مزدور بھی روزانہ کھاتا ہے. یعنی ہمارا مزدور ہر روز گھر سے جاتے ہوگا, اور وہ بھی پنجابی سٹائل میں, ایک گل سن 2 پراٹھے بنا میرے واسطے. تو انڈا اگر وہ کچی زردی پسند کرتا ہے تو کہتا ہے کچی زردی تو کیا سخت کر کے لے آئے, چل ایک اور بنا کے لے گیا. تو میں نے اسے کہا, میں نے کہا سارا یہ ہاٹ بریک فاسٹ تو مجھے سمجھ نہیں آئی. اس نے کہا, علی طارق میں آرک بشپ آف کینٹربری کے ایڈوائزر بھی سیٹرڈے سنڈے کوئی ہاٹ بریک فاسٹ کرتی ہوں. تو اگر ہمارا خیال یہ ہے نا کہ وہاں پر ذرا چیزیں, اچھا ایک لطیفہ تو یہ دوسرے پہ میں ختم کروں کہ بٹ نے جو کہا نا زوال, وہ ہر طرف ہی برا حال ہے جی. 2016 میں جارج ٹاؤن یونیورسٹی میں تھا, تو وہاں ہماری بہت ہی قابل احترام استانی ڈاکٹر تمارا سونٹ اور ڈاکٹر فضل الرحمان کی شاگردہ ہیں, اور عمران خان صاحب نے اپنے زمانے میں جن چند لوگوں کو مشاورت کے لیے بلایا ان میں سے وہ ایک تھی جی سلواز. تو میں ادھر بھی ملا ان سے, وہ پاکستان بہت دفعہ تشریف لا چکی ہیں, میرے خیال ہے ڈزنز آف ٹائمس. تو مجھے کہنے لگی کہ پاکستان میں ایکیڈمیشینز کی کیا صورتحال ہے. میں نے کہا آپ پہلے اپنی بتائیں پھر میں بتاتا ہوں. تو کہنے لگی میں تو علی طارق بڑی پریشان ہوں, اور یہ میں جارج ٹاؤن یونیورسٹی کی بات کر رہا ہوں. تو وہ مجھے فرمانے لگیں کہ آج کل میں کورس پڑھا رہی ہوں پاکستان انڈو پاک ہسٹری پہ, اور چونکہ مجھے اس کو پڑھانے کے لیے تھوڑا سا پیچھے جانے کی ضرورت ہے, تو میں 1857 سے شروع کر رہی ہوں جو میوٹنی تھی. اس لیے کہ میں یہ سمجھتی ہوں پرسنلی کہ 1857 سے جب تک آپ کرنٹس انڈر کرنٹس نہیں سمجھیں گے تو اس وقت تک یہ جو سپریشن ہوئی ہے اس کا آئیڈیا آپ کو نہیں آئے گا. تو کہتی ہے میرے اسٹوڈنٹس یہ آئے میرے پاس, اور یہ وہاں جارج ٹاؤن یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس, اور انہوں نے آ کے کہا کہ ٹیچر کیا 1920 سے آگے سے نہیں شروع کر سکتے, کہ ہم 1920 سے ذرا سمجھ لیں کہ یہ 2 ملکوں میں رولا ہوا, 2 قوموں میں رولا ہوا, اور کیا 27 سال کافی نہیں ہے اس بات کو سمجھ لیں. تو انہوں نے کہا ظالموں, مجھے میرے استاد نے جب یہ سبجیکٹ پڑھایا تھا تو انہوں نے شاہ ولی اللہ سے شروع کیا تھا اور شیخ احمد سرندی سے شروع کیا تھا, جو 400-600 سال پہلے کی بات ہے. تو اس وقت یہ جو انحطاط ہے جس کا ہم یہاں رونا رو رہے ہیں نا جی, یہ ہر جگہ ہے. یعنی ایون جارج ٹاؤن کے ایک پروفیسر جو بہت سیزن پروفیسر ہے, اور اس کے پاس ایک چیئر ہے وہاں پر, وہ بھی یہی شکوہ کر رہی ہے کہ یہ ہے. تو یہ اوور آل ایک ہمیں جب ہم مایوس ہونا شروع ہوتے ہیں تو ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ شاید روڈ کے اس طرف. اچھا میں اتنا خوش ہوا اس کی اس بات سے کہ میں اپنے بچوں کو جب کوئی تحریک پڑھاتا ہوں تو میں تو بعض اوقات 150-200 سال پیچھے سے پڑھاتا ہوں. تو میں جب واپس آیا تو میں نے گلے لگایا اپنے بچوں کو, میں یار تم تو بہت ہی اچھے لوگ ہو کہ 150 سال پہلے کی باتیں وہاں امریکہ میں تو 100 سال پیچھے جانے کی اب اجازت نہیں ہے. تو ذرا اس تناظر میں بھی ہمیں چیزوں کو دیکھنا چاہیے. تو ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم اینڈ تھینک یو فار
थैंक यू फॉर हैविंग मी. मुझे भी 2-4 पुराने दोस्तों से इधर आप शक्लें उनकी देख ली, मुलाकात का मौका मिल जाएगा. मुलाकात हो गई बहुत ही. और स्पेशली ऑडियंस का शुक्रिया हमारे इनविटेशन पे. अच्छा, मुझे तो नहीं थी कि इतने लोग आएंगे. I'll be honest. अच्छा. हाँ. My idea was there would be around 6 to 8 people. Ali was the mandatory participant. उसने तो आना ही था. वो हमारी यारी जो है ना अली के साथ. तो लेकिन सजाद तो अगला जो मौजू है ना, हम कोई स्पाइस टाइप टॉपिक के ऊपर रखेंगे. जी ऐसे ही कि लाल किला पर कब्जा करने के बाद हम इंडियन इकोनॉमी कैसे हाईजैक कर सकते हैं. कुछ ऐसा ताकि देयर शुड बी मोर पीपल शुड हैव सम मोर जूस फॉर देयर माइंड्स. क्योंकि जो काम आप कर रहे हैं सर, मेरा ये मानना है कि बेनिफिट करने वाला सारे काम बोरिंग है. तजर्बा जिंदगी का सर. आप ब्रोकली और साथ में बीफ स्टेक खा लें अनस्पाइस्ड, हार्डली एनी फ्लेवरफुल, लेकिन वो आपको 150 ग्राम प्रोटीन दे देगा प्रोबेबली स्पीकिंग. उस अगेंस्ट आप जाएं ओरिएंट पे F10 और कड़ाकेदार वो चिकन कढ़ाई बनवाएं, वो आपको जो हाल करेगा खाते हुए, और अगली सुबह वो आपको पता ही है. मेरा ये मानना है, और मैं इसके ऊपर लैंड कर चुका हूँ कि बेनिफिट देने वाला कोई भी काम इंटरेस्टिंग नहीं है. कोई भी काम आपको चस नहीं देता, मज़ा नहीं देता. आपको एक ऑब्जेक्टिव को परस्यू करना पड़ता है, और स्टेप बाय स्टेप, लिटिल बाय लिटिल आपको वो अचीव करना पड़ता है. मैंने 122 किलो वज़न कर लिया. इट टुक मी 2 maybe 3 years. अब वो एक ग्राम नीचे करते हुए जो मेरा हाल होता है वो मुझे ही पता है. तो आई हैव लैंडेड देयर. तो सर आप जो काम कर रहे हैं उसको एक तो कंटिन्यू रखें, और दूसरा ये कि ये नहायत बोरिंग लेकिन एक्सट्रीमली प्रोडक्टिव बेनिफिटिंग काम है. एंड दिस विल नेवरदलेस टुडे, टुमारो और अ डे आफ्टर, अ वीक डाउन द रोड, 3 years डाउन द रोड, दिस विल गेट ट्रैक्शन. और कोई भी अच्छा काम आपको दूसरे को बेनिफिट तो बाद में करता है, वो पहले खुद बंदे को बेनिफिट होता है. ऐसे ही मैं अगर 3-4 किताबों को यहाँ पे नाम फेंक दूं कि जो मैंने पढ़ी हुई हैं, if I would be able to throw those names, तो these people would benefit from those books or the stories of those books way later. मैंने तो वो पढ़ी है और सबसे पहला बेनिफिट मुझे हुआ है. तो आप जो वीकली बिजनेस इनसाइट्स निकालते हैं सर, उसका फंडामेंटल बेनिफिट आपको और आपकी इस 3 बच्चों की टीम को है. इफ दे रिकॉग्नाइज दैट, इफ दे डोंट, जनाब, दे शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज दैट कि they are also benefiting and they are building up their capacity in a very subconscious manner. So with that sir, I thank you for your weekly business insights. और जनाब ऑडियंस आपका भी शुक्रिया कि आप आए. 6 लोगों की तवक्को थी मुझे, 7वां मैं खुद था, लेकिन यहाँ भी 12-13 लोग हैं. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू, बहुत शुक्रिया. थैंक यू. हाँ जी, ये नैयर आए थे, तो ये जो आपकी टीम है सर, इन्होंने हुक्म दिया मुझे कि मैं ऑडियंस से दरख्वास्त करूं कि इन बच्चों के लिए भी क्लैपिंग हो जाए थोड़ी. जी बिल्कुल. जनाब बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच.